सोसाइटीज़ ने, मुसलमानों की सोसाइटीज़ में सोशलिस्ट ने ये अचीव किया, उन्होंने कैसे अचीव किया? मैं अगर ये कहूँ एंड कम अक्रॉस इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि पाकिस्तान के अंदर जनरली मुसलमान इस्लाम को एक ज़ाती मजहब समझते हैं। मैं जहाँ से आया हूँ, आई डोंट रियली नो, आई डोंट रियली केयर इफ समवन बिलीव्स कि मुझे अल्लाह ने तख्लीक किया तब भी खैर है। तो अमेरिका के अंदर वो पूरी बाइबल बेल्ट यही मानती है, फाइन। मैं कहाँ जाऊँगा तो इफ़ यू बिलीव कि मैं जन्नत जहन्नम जाऊँगा तब भी खैर है। अगेन पूरी अमेरिकन बाइबल बेल्ट जो ट्रम्प को लाई है वोट दे दे के, कोई बिलीव करने को मसला नहीं। लेकिन मसला यहाँ पे है वो कोई चीज़ छोड़ के नहीं गए, कोई चीज़ मिस करके नहीं गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो बिल्कुल सिंपल आइडिया है अकीदे का, सिंपल आइडिया है कि हम अपनी अल्लाह ताला की आयात निशानियों को देख के हम उस पर ईमान लाते हैं। जब हम ईमान लाते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हर चीज़ में हम अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे। वो सोसाइटी के अंदर भी जो हमारे रिलेशनशिप है उसको मैनेजमेंट के लिए जो कानून चाहिए वो डिटेल में मौजूद हैं, हम उनको मानेंगे। दिस वन आइडिया ही वाज पुशिंग इन सोसाइटी। आज एक मसला हो गया कि आज जो इन्होंने खुदा बनाए हुए हैं तो वो उनको एक लिहाज से बेनिफिट भी कर रहे हैं। ये नहीं हुआ कि पहले डंडे के जोर पे उस सोसाइटी के ऊपर बैठा और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उस डंडे के जोर पे उसको उसके अकायद बुनियादी ठीक किए, फिर उनको एक लंबे कल्चरिंग प्रोसेस से और तालीमी निज़ाम से और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने पहले वो काम किया और सोसाइटी के अंदर वो डिमांड जनरेट की। हमें हमारी सोसाइटीज़ को, मुसलमानों की सोसाइटीज़ को, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे अरब दुनिया में है, असल में जो ज़्यादा ख़तरा है और जो ज़्यादा हमारे लिए लीथल है, डेंजरस है, वो ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए एक और एपिसोड लेकर आपके लिए, एक बहुत ही दिलचस्प मज़मून के ऊपर जिसका ताल्लुक़ हम सब की ज़िंदगियों से है। और वो मज़मून, उसको एक वर्ड में, एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करना भी मुश्किल है, लेकिन वो तब्दीली के हवाले से है। हम सब तब्दीली के ख्वाहां हैं, हम सब इस जगह पहुंच गए हैं कि हमें समझ में आ गई है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मामलात चल रहे हैं, चाहे वो सियासत है, चाहे वो हमारी अपनी निजी ज़िंदगियाँ हैं, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे वो माहौल जो हमारे इर्द गिर्द बना हुआ है, सड़कों के ऊपर, यूनिवर्सिटियों के ऊपर, घरों के अंदर, कि अब ये ज़्यादा देर इस तरीके से चल नहीं सकता। और इसलिए हर तरफ एक डिबेट है, एक डिस्कशन है कि निज़ाम को, समाज को, सोसाइटी को तब्दील कैसे किया जाता है, इससे मुराद क्या है, तब्दीली से क्या मुराद है। तो इसके लिए हमारे साथ एक हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सरदार फयाज़ अली ख़ान साहब, जिनको हमने पहले भी बुलाया और उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमारे साथ बड़ी डिटेल में बात की थी, और वो बात भी तब्दीली के हवाले से थी। तो क्योंकि आप लोगों ने उनको बड़ा सराहा भी और क्योंकि ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी है, अदर देन ऑफ कोर्स हिज प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, तो मैं वेलकम करता हूँ। सरदार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो लेट्स जंप राइट इनटू द डेप्थ ऑफ द डिस्कशन, और मुझे ये बताएं कि तब्दीली का नारा सब पाकिस्तानी सुन चुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत से, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ज़्यादातर किसी न किसी स्टेज पे अपनी लाइफ में इस नारे के हवाले से बेवकूफ़ भी बने हैं। और इस वजह से दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट तब्दीली एग्जैक्टली मीन्स, व्हाट चेंज मीन्स, व्हाट इट मीन्स टू चेंज ए सोसाइटी, ये क्या होता है, क्या ये सिर्फ जो है ना हुक्मरान का चेहरा बदल देना ये काफ़ी है, या कुछ और चीज़ है, या हमें जो है ना घर घर जाकर लोगों के ऊपर कुछ काम करना है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ इट? आपकी क्या टेक है इसमें? जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जनरली तब्दीली का ये तो लोगों को कॉन्सेप्ट होता है क्लियर कि आप किसी रियासत लेवल पे, माशरे के लेवल पे तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप किसी ख़ानदान या किसी अफराद के ग्रुप की बात नहीं कर रहे, मतलब आप किसी निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, रियासत के अंदर तब्दीली की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि आप माशरे और निज़ाम और रियासत के, मैंने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जो कन्फ्यूजन आती है वो इनकी डेफिनेशंस में ही आ जाती है कि आप रियासत किसे कहते हैं, सोसाइटी, माशरा क्या है, निज़ाम क्या होता है। तो क्योंकि इस पे कोई यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स कह लें, इंटेलिजेंसिया कह लें, इन्फ्लुएंशियल क्लास कह लें, रूलिंग एलीट्स कह लें, क्योंकि वो ख़ुद किसी यूनिफाइड डेफिनेशन पे हम बात नहीं कर रहे होते, तो हर बंदा जो है वो तब्दीली का कोई अपना ही वो मौक़िफ़ रखता है और उसकी डेफिनेशंस भी अपनी होती हैं, निज़ाम के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्टेट के बारे में। एंड हेंस कोई एक यूनिफाइड कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता। तो एक कोई हलका होगा पॉलिटिशियंस का या एक साइड होगी, तो वो तब्दीली के बारे में उनका एक जहन में अपनी एक चीज़ होगी, एक अपना कोई बयानिया होगा, और वो सोसाइटी के अंदर थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट मैकेनिज़म्स वो उसको पुश करेंगे, उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, दूसरा शायद कुछ और करेगा। तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कुछ डेफिनेशंस पे बात रखें, और मेरे से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो सोसाइटी की डेफिनेशन पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो है कि हम सोसाइटी को कैसे देखते हैं। सोसाइटी के बारे में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, और ये मगरिब में भी ऐसा ही है,
کہ سوسائٹی کو مغرب اور مغرب کے اندر جو وہاں پہ جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کے اندر سے جو نکلا ہوا نظام جو رائج ہے، جس کو ہم عرف عام میں سیکولر لبرل یا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے سوسائٹی کے بارے میں وہ جنرلی بڑی سمپل سی ہے، اور وہ اس کو کلیکشن آف انڈیویجولس پہ بریک کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ مارگریٹ تھیچر نے میرے خیال میں یہ بڑی عام کروائی تھی کہیں 80s میں نا، جی، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اٹس نتھنگ بٹ اے کلیکشن آف انڈیویجولس، That's right. اور پھر ہم اب انڈیویجولس کے ہی رائٹس پہ اور ہر چیز کا فوکس، قانون کا فوکس اب انڈیویجول کو چیزیں پرووائڈ کرنے پہ ہوگا۔ جی، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جو لبرل آئیڈیالوجی ہے جس پہ کہ وہاں پوری کی پوری سویلائزیشن مغربی کھڑی ہے، اس آئیڈیالوجی کے اندر جو ہے انڈیویجول از دا کی فوکس، اس آئیڈیالوجی کا سارا فوکس جو ہے وہ ایک فرد ہے، معاشرہ نہیں ہے۔ اور میں بھی اس پہ آتا ہوں کہ معاشرے اور فرد میں فرق کیا ہے، کیونکہ اس آئیڈیالوجی کا فوکس فرد ہے اور فرد کی کچھ آزادیاں ہیں، فریڈمز ہیں۔ تو اس آئیڈیالوجی کی جو بنیاد ہے وہ تو ایکچولی سیکولرزم ہے، عقیدہ جو ہے اس کا وہ سیکولرزم ہے۔ اور سیکولرزم کو بھی ڈیفائن کر دیں۔ سیکولرزم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان اس کائنات میں ہم جو ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم یہاں کیسے آئے، اس سوسائٹی میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، مر جانا ہے، مٹی کا حصہ بن جانا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہوگا، یہ جو سارے بنیادی سوالات ہیں جو کہ ہر انسان کسی نہ کسی اسٹیج پہ سوچتا ہے ان کے بارے میں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہر انسان کو ڈر لگتا ہے، اور کیونکہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کا کیا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ جس طریقے سے دیں گے اس سے آپ کی ساری زندگی نہ صرف ایز این انڈیویجول شیپ ہوتی ہے بلکہ ایز اے کلیکٹیولی سوسائٹی جو آئیڈیاز کیری کرتی ہے، ان سوالوں کے جوابات سے جو چیز نکلے گی، جو جواب نکلے گا کمپریہنسو، وہ آپ کی سوسائٹی کو شیپ کرتا ہے، وہ انڈیویجول کی زندگی کو بھی شیپ کر رہا ہوتا ہے اور ویسے کلیکٹیولی سوسائٹی کے بیہیویئر کو شیپ کر رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے۔ تو سیکولرزم بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب ایسے دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے آئے، خدا نے کوئی کائنات کو تخلیق کیا، خدا نے ہمیں بھی بنایا بحیثیت انسان، یا یہ ہے کہ کچھ ہوا، کوئی بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد کوئی ایوولوشن ہوئی اور کوئی سنگل سیل بنا اور کوئی پروٹین تھی اور پھر اس سے جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہوتے ہم آج اس شکل میں آ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم زندگی ہماری لٹرلی میکسیمم 70-80 سال آج کل جو ہے گلوبل ایوریج شاید 60 سے لے کے 80 تک ہوگی، اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں اور ہم واپس زمین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو دیٹس اٹ۔ اس زندگی سے پہلے کیا تھا ہمیں کچھ کلیئر نہیں ہے، بھائی ڈز ناٹ میٹر، زندگی کے بعد کیا ہوگا کچھ کلیئر نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر، واٹ میٹرز از کہ اب یہ اس دنیا میں ہم آ گئے ہیں تو ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ تو اس میں ہم اس کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنے سینسیبل پلیجرز جو بھی ہمیں کھانا پینا اچھا میکسیمم ہم اس کو کر سکیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا پہنیں، میکسیمم بینیفٹس جو ہیں، اپنا ذاتی مفاد بینیفٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس دنیا میں ہمیں حاصل کرنی ہے، میکسیمائز کرنی ہے۔ اینڈ دیر از اے کانسیپٹ آف، انگریزی میں ایک ایکرونیم ہے یولو، یو اونلی لیو وانس، سو انجوائے کرو، میکسیمائز کرو اپنے پلیجرز کو، میکسیمائز کرو اپنے پروفٹس کو، اینڈ دین یو ول ڈائی ون ڈے، تو اس کے بعد تو اپرچونیٹی نہیں ملنی، تو ایک ہی اپرچونیٹی ہے۔ تو اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب ایسے جب دیے تو اب آپ کی ساری زندگی ایز این انڈیویجول شیپ ہو گئی اس ڈائریکشن میں، اور ایز اے سوسائٹی نے کیونکہ اس آئیڈیا کو کلیکٹیولی آن کر لیا تو اس سوسائٹی کی بھی ساری شیپ جو ہوگی، وہ مغربی سوسائٹیاں جو ہیں وہ آپ کو ان کے کلیکٹیو بیہیویئر میں نظر آئے گا کہ وہ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ سو بیسیکلی آپ نے ان سوالوں کے جواب ایسے دے دیے کہ آپ نے کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں I don't really know, I don't really care. If someone believes کہ مجھے اللہ نے تخلیق کیا تب بھی خیر ہے، تو امریکہ کے اندر وہ پوری بائبل بیلٹ یہی مانتی ہے، فائن۔ میں کہاں جاؤں گا تو اف یو بلیو کہ میں جنت جہنم جاؤں گا تب بھی خیر ہے، اگین پوری امریکن بائبل بیلٹ جو ٹرمپ کو لائی ہے ووٹ دے کے، کوئی بلیو کرنے کو مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، خاص کر ایز اے مسلمان، ٹرمپ اور اس کے ووٹرز اب کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جس نے مجھے تخلیق کیا ہے اس نے مجھے اس زندگی کے اندر رہنے کے اصول بھی بتائے ہیں، دین دیر از اے پرابلم۔ اور اسی طریقے سے اگر میری اس زندگی کے رہنے کے طریقے کو میری جنت جہنم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ اگر میں ان اصولوں پہ کاربند ہوں گا تو پھر دس از اے پرابلم، یہاں پہ وہ منعت، یعنی ایک لحاظ سے سیکولرزم، اگر میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کروں سمجھانے کے لیے، تو نعوذ باللہ سیکولرزم یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا گاڈ کو جو بھی، آپ نے اس کو مسجد کے اندر، سیناگوگ کے اندر، مندر کے اندر بند کرنا ہے، اور آپ نے روڈ کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، بازار کے اندر، عدالت کے اندر آپ نے اپنے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ I fully agree with you. اور ہینس میں کیونکہ سوسائٹی کی ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے تھے تو میں آپ کو مغرب کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ مغرب اپنے جو بنیادی ان کا جو فلسفہ کہہ لیں، نظریہ کہہ لیں، عقیدہ از آلسو اے ویری گڈ ورڈ،
وہ ایکچولی یہ ہے کہ اس دنیا، اور وہ عقیدہ بیسکلی ان سوالوں کے جواب دیتا ہے. تو انہوں نے ان سوالوں کے ایسے جواب دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، بائی دا وے، جیسے آپ نے بائبل بیلٹ کی ایگزامپل دی، مغرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی خدا پہ بلیو کرتے ہیں تو دس از فائن، دس از یور پرسنل میٹر، آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا اظہار اگر آپ ریچولس کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں، سنڈے کو چرچ جانا چاہتے ہیں، پلیز ڈو، گو، نو ایشوز. اور کوئی مسلمان جمعے کو مسجد جانا چاہتا ہے یا کسی اور دن بھی جانا چاہتا ہے یا 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرنا چاہتا ہے، نو ایشوز، ناٹ اے پرابلم. سملرلی سکھس اینڈ ہندوز روزہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ افطار پارٹی شاید وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہو، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی پیچھے لنڈن کے ٹرفالگر اسکوائر میں جو ہے صدیق خان پہ جو ہے وہ بڑا ایشو بھی کھڑا کیا رائٹ ونگ نے، وہاں پہ اس نے بہت بڑی افطاری وہاں پہ مسلمانوں نے آرگنائز کی. دے ہیو نو ایشو ود دیٹ، ناٹ اے پرابلم. تو دس از ہاؤ سوسائٹی کا، میں تھوڑا سا وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سوسائٹی جو ہے جنرلی آئیڈیالوجیز ان کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں، بات وہاں پہ آ جاتی ہے. تو مغرب کی جو سیکولر عقیدہ اور اس کے اوپر جو لبرل اور کیپٹلسٹ جو نظام کھڑا ہے، وہ سوسائٹی کو ایسے ڈیفائن کرتا ہے کہ سوسائٹی از جسٹ اے کلیکشن آف انڈیویجولس، اور وہ انڈیویجولس کیسے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور وہ سوسائٹی کلیکٹیولی کیسے ان سوالوں کو جواب دیتی ہے. یعنی کہ وہ جو آئیڈیا سامنے آتے ہیں ان جوابات سے، وہ ایک پریڈومیننٹ آئیڈیا بنتا ہے سوسائٹی کے اندر. تو وہ جواب اس کا ایسے ہی دیتے ہیں کہ خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری زندگی کے معاملات سے، جیسے ابھی آپ نے کہا، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. پرسنل معاملے پہ آپ مسجد جائیں، سینیگوگ جائیں، ٹیمپل جائیں، اٹس ناٹ اے پرابلم، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. پلیز ڈو ناٹ برنگ دیٹ into the collective life, into society, into the matter of statecraft, into legislation. This is something آپ یہ نہیں کر سکتے. تو سو وہ سوسائٹی کو ایسے دیکھ رہے ہیں. جبکہ اور اس کے مقابلے میں جو کمیونسٹ ہیں وہ بھی ایک سوسائٹی کو پرٹیکولر اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس کا عقیدہ میں کوئکلی بیان کر دیتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کس عقیدے پہ کھڑی تھی، جو سوویت یونین کی سوسائٹی تھی، یا جہاں پہ بھی کمیونزم نہیں تھی، سوشلزم کا ایک وہ ورژن تھا جو کہ جس نے کمیونزم کی طرف جانا تھا. اور وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ اگین دے ڈو ناٹ سے کہ ہماری اس دنیا میں، اس یہ دنیا کا قائم ہونا، اس کی تخلیق، دے ڈونٹ ہیو کوئی پرماننٹ ویو یا اسٹیبلشڈ ویو ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی اگر لیٹس سے کہ بگ بینگ سے بھی شروع ہوئی تھی، تو اٹ از اسٹل اٹس اے کلیکشن آف میٹر. یہ میٹر سے بنی ہوئی ساری یونیورس ہے، اور میٹر جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایوالو کر رہا ہے، اور انسان بھی میٹر سے بنا. میٹر سے مراد مادہ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں. اور میٹر بیسک کیا کلیکشن ہے کس کا؟ ایٹمز اور مالیکیولز کے ہم کلیکٹیو سے بنے ہوئے ہیں. اور ہم مٹی سے اگر ہم جیسے بھی ہم بنے ہیں، بن کے ایک زندگی گزار کے 70-80 ایئرز وٹ ایور، ہم ایک مٹی میں مل جائیں گے، ہم اسی میٹر کا واپس حصہ بن جائیں گے. اور میٹر کنٹینیوسلی ایوالو کر رہا ہے. اور وہاں پہ پھر ایک جو ان کی آگے جو اس عقیدے سے جب وہ آئیڈیالوجی اور جو نظام نکلتا ہے، وہ فنڈامنٹلی کچھ کانسیپٹس پہ آگے نکلتا ہے، جس میں میٹر کے اندر جو ڈائلیکٹکس کی جو تھیوری ہے، اور جو جس کو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم وہ کہتے ہیں، کہ میٹر جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایوالو بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کلیش کر رہا ہے. اور وہ اس کلیش کو خالی مادے سے نہیں جوڑتے، بلکہ وہ انسانی زندگی اور معاشرے کے اندر جو کلاسز ہیں ان کے کلیش سے بھی جوڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تھیسز اور اینٹیتھیسز، اینڈ دین ان کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک سنتھسز، ایک نئی چیز سامنے آتی ہے جو بہتر ہوتی ہے. تو دس از واٹ دا فنڈامنٹل بلیف آف سوشلسٹ یا کمیونسٹ انڈیویجولز، اینڈ ان کی بھی جو سوسائٹی اگر کلیکٹیولی ان آئیڈیاز کو کیری کرے گی، تو اس سے جو نظام نکلے گا وہ اس نظام کے بھی کچھ فنڈامنٹلز ہیں. جیسے ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے، کہ سینٹرل پلاننگ کا کانسیپٹ ہے، اسٹیٹ از ایوری تھنگ، پرائیویٹ اونرشپ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ وہ کور آئیڈیاز ہیں جو کہ سوسائٹی جب اگر کلیکٹیولی ان کو اڈاپٹ کر لے، تو آپ اس سوسائٹی کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ میں یا اس نظام میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. دیٹ ول بی دا رائٹ سوسائٹی، جو کہ ان آئیڈیاز پہ اگر بلڈ آپ نے اس کو کر دیا ہے، اور وہ ان آئیڈیاز کو انٹلیکچوئل لیڈرشپ دے رہی ہے، تو دیٹ مینس کہ دیٹ سوسائٹی از ٹرانسفارمڈ اینڈ از ریڈی ٹو ٹیک ناٹ اونلی کہ وہ اس کو اپنے اوپر کمیونزم کا سسٹم اپلائی کریں، بلکہ اس کو دنیا کے تک لے کے جائیں. تو اب بات آتی ہے کہ اسلام اس کو کیسے ویو کرتا ہے. تو ہم نے لبرل سوسائٹی کی بات کی، ہم نے کمیونسٹ سوسائٹی کی بات کی، تو اسلام ان سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے؟ صحیح. اسلام کی طرف جانے سے پہلے اگر میں کوئکلی ایک چھوٹا سا ہمارے لسنرز کے لیے، سو لیٹس سے ایک سوسائٹی ہے، پاکستان کی سوسائٹی ہے، اور ہم اب اس کو ایک کمیونسٹ سوسائٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم چینج لانا چاہتے ہیں. اور بہت سارے آج ہمارے ساتھ جو سوشلسٹ بھائی ہیں وہ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو ان کو اب کیا کرنا پڑے گا اسٹیپ وائز، اگر آپ 2-3 اسٹیپس میں بتائیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ کویشچن. میرا خود ایک میرے کزن ہے، اینڈ ہی از اے کمیونسٹ، ناٹ الیبریٹلی اوپنلی، وہ کہتا نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس کو پتہ ہے اس میں ایشو ہوتا ہے. سو آئی ہیو ہیڈ دیز ڈسکشنز ود ہم ان دا mid-2000s، پرانی بات تھی.
ابھی بھی ہم کبھی کبھی ملتے ہیں تو میں اس ٹاپک کو ہلکا پھلکا چھیڑتا ہوں, لیکن واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے ٹو ہم کہ اگر تم واقعی پاکستان میں کمیونزم کو لانا چاہتے ہو, اور اینی بڈی ہوز جو اس آئیڈیالوجی کو کرتے ہیں, پروپیگیٹ کرتے ہیں, یا جن کا یہ آبجیکٹیو ہے زندگی میں کہ ہم نے ایک نظریاتی تبدیلی لانی ہے پاکستان جیسے ملک میں, اور وہ تبدیلی ہوگی کمیونزم کی یا سوشلزم لیڈنگ ٹو کمیونزم, ان کے لیے یہ مسٹ ہے کہ سوسائٹی کے اندر سوسائٹی جن کور آئیڈیاز پہ کھڑی ہے ان آئیڈیاز کو چیلنج کرے. اگر وہ کمیونزم کے آئیڈیاز نہیں ہیں, کمیونزم کے کور آئیڈیاز نہیں ہیں, جو کہ ہم ازیوم کریں کہ نہیں ہے نا, ہم ازیوم کریں کہ نہیں ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ کام ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو آئیڈیاز سوسائٹی ایز اے کور لیول پہ کیری کری, یعنی کہ ان سوالوں کے جوابات سوسائٹی کیسے دے رہی ہے. اگر تو ان سوالوں کے جوابات, پاکستان کی ایگزامپل لیتے ہیں, پاکستان میں جنرلی اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے تو وہ جواب اس کا یہی دیں گے کہ ہم کہاں سے آئے, ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں, دنیا کے بعد کیا ہوگا. تو پاکستان میں جنرلی مسلمان آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, یہ کائنات, حیات, سب کچھ جو اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے سب کچھ کا, اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں. یہ ایک ٹیسٹ ہے, اور ہمیں اس زندگی کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور ہم سے جو ہم نے اس دنیا میں کیا وہ ہمارے سامنے لایا جائے گا, سزا و جزا کا جو معاملہ ہے. جواب پاکستان کی سوسائٹی میں لوگ آپ کو ایسے ہی دیں گے. ٹھیک ہے, کہ شاید ہی آپ کو ایسا مسلمان ملے گا کہ بائی اینڈ لارج آپ کو یہ, لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا ان کو پروب کریں گے کہ بھئی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیسٹ کے بھیجا, وہ ٹیسٹ کیا دیا کہ یہ میرا حکم ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو, اور پھر میں تمہیں روز جزا میں تمہیں بتاؤں گا کہ رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ ہے, کہ تم نے کتنا میرے حکم کو فالو کیا اور کتنا کو فالو نہیں کیا, تو اس کا جواب تمہیں مل جائے گا. تو ایک مسلمان کی زندگی اور مسلمان سوسائٹی جو ہے, اسلامک سوسائٹی جو ہے, وہ پھر اس آئیڈیا کو کمپریہنسولی اگر اڈاپٹ کرتی ہے, کمپریہنسولی اڈاپٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میری زندگی جو ہے ایز این آئسولیشن تو میں زندگی گزار نہیں سکتا, تو میں تو ہوں سوسائٹی کا حصہ. اگر میں سوسائٹی کا حصہ ہوں تو میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں, میرے ریلیشن شپ بنتے ہیں. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کے انسانی ریلیشن شپ ہوتے ہیں. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل پوائنٹ, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی, کہ انسان کے, ایک مسلمان کے اور ہر انسان کے 3 طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. ایک انسان کا اپنے سے تعلق ہوتا ہے جس میں آپ کا اوڑھنا پہننا, کھانا پینا, اخلاقیات پر آ جاتے ہیں. ایک انسان کا اگر وہ خالق کو مانتا ہے, ایک ہو سکتا ہے انسان کسی خالق کے کانسیپٹ پہ ہونا, اس میں تو یہ ریلیشن شپ نہیں بنے گا. لیکن جو انسان اس چیز کو مانتا ہے, وہ کرسچن ہے, جو ہے, مسلمان ہے, کہ اس کا ایک خالق ہے, مالک ہے, جس نے اس نے کریٹ کیا اور اس نے باقی سب معاملہ کریٹ کیا, تو ایک اس سے آپ کا تعلق ہے, اور اس تعلق کا اظہار جو ہے وہ ریچولز کی شکل میں سامنے آتا ہے, عبادات کی شکل میں آتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور عمرہ اور اس طرح کی جو باقی ہم عبادات کرتے ہیں. تو آپ کا جو آپ کے اپنے ساتھ ریلیشن شپ ہے, آپ اس میں کہیں گے کہ ایز اے مسلمان, اگر آپ پاکستان میں کسی بھی مسلمان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کا جو اپنے آپ سے تعلق ہے یہ آپ کیسے فلفل کرتے ہیں, اس میں آپ کس کی مانتے ہیں, کس کا حکم دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں, ہم ننگے نہیں گھومتے باہر. بھائی ہمیں کہا گیا کہ ہمیں اپنے سطر کو کور کرنا چاہیے. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو اس میں اگر کسی میں پاکستان میں مسلمان نے کوئی شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور وہ پبلک میں گھوم رہا ہے یا شرٹ کے بغیر اور شارٹس کے ساتھ گھوم رہا ہے, تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے کہ بھائی اپنے سطر کو تو کور کرو, اور کیا یہ انڈیسنسی ہے, تو ایک کوشچن کیا جائے. سملرلی انسان کا جو خالق کے ساتھ تعلق ہے اس میں بھی مسلمان کلیئر ہیں. آپ اگر کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ بھائی نماز کیسے ادا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے, ریچول ہے, نماز کا حکم ہے, تو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے, ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کے کیا احکامات ہیں. انفیکٹ رمضان کے درمیان, کہ جب رمضان آتا ہے پاکستان میں اور مسلم دنیا میں, تو تقریباً بائی اینڈ لارج 95+% اگر میں کہنا چاہوں تو جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ سملرلی اب جو تیسرا ریلیشن شپ ہے وہ انسان کا باقی انسانوں سے ریلیشن شپ ہے. دس از واٹ دا ڈسکشن اباؤٹ سوسائٹی ناؤ کمز ان ٹو پکچر. اور یہاں پہ میں چاہوں گا کہ سوسائٹی کی اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے جو اسلام کی ڈیفینیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ضروریات کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ پیٹ لگا ہوا ہے, تو ہماری کچھ ایسی ضروریات ہیں جو کہ اگر فلفل نہ ہوں تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کھانا پینا, صاف ہوا, صاف پینے کا پانی, سونا, اگر سوئیں گے نہیں, باتھ روم جانا, اگر آپ 5-6 دن باتھ روم نہ جائیں یو ول ڈائی. تو یہ وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وہ ضروریات ڈالی ہیں جو کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ جبلتیں بھی ڈالی ہیں, انسٹنکٹس بھی ڈالی ہیں, جن کو اگر وہ سیٹسفائی نہیں کرے گا پراپر طریقے سے تو وہ ایک ہجانی سی کیفیت میں آ جاتا ہے انسان. اور وہ جبلتیں ہیں کہ آپ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ انسانیت کو آگے چلنا ہے تو اس کو جبلت نو جسے پروکریشن انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں, کہ جس سے کہ انسانیت آگے چلتی ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں ایک نیچرل یہ انسٹنکٹ ڈالی ہے کہ وہ ان میں اٹریکشن ہوتا ہے.
اینڈ دین ایک مطلب اس کا مظہر پذیر ہونا یا اس کی مینیفیسٹیشن اس طرح ہوتی ہے, یعنی انسٹنکٹ پروکریشن انسٹنکٹ ہے اور مینیفیسٹ ہوتا ہے وہ بیکاز آف دس اٹریکشن which اللہ سبحانہ تعالیٰ has put between opposite gender. ایک تو یہ انسٹنکٹ ہے, اور جیسے میں نے ابھی انسانی زندہ رہنے کے لیے ضروریات ہیں اس میں بھی بائی دا وے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں, کیا پی سکتے ہیں, کیا سے مشروب آپ نہیں لے سکتے, تو وہاں پہ بھی کلیئر گائیڈنس ہے. تو سملرلی انسٹنکچوئل جو نیڈز ہیں ان کو نیڈز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن انسٹنکچوئل جو ڈیزائرز کہہ لیں یا جو بھی اس کی وہ مینیفیسٹیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ایکشن کرنے ہیں اس کو بھی ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے. تو اسلام اس میں بھی آپ کو احکام دیتا ہے کہ آپ عورت و مرد, اب یہ نہیں ہے کہ ہر مغرب میں تو لبرلزم ہے, آزادی ہے, آپ کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو سملرلی جو آپ کی ریورنس کی ایک انسٹنکٹ ہے, اسپرچول انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے کسی بڑی طاقت کے سامنے. وہ بڑی طاقت اگر آپ اس کو خالق کائنات نہیں بھی مانتے, خدا کے تصور کو آپ نہیں بھی اگر ایکسیپٹ کرتے, تو آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ اپنے آپ کو نیچا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے کسی بڑے لیڈر سے, اپنے کسی بڑی سیلیبریٹی سے. جیسے پولیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے اندر جس نے خدا کا انکار کیا اس میں بھی جو ہے بت بنائے گئے کارل مارکس کے, لینن کے, ٹروٹسکی کے, چائنا کے اندر ماؤ کے. تو وہ انسٹنکٹ باہر آتی ہے باہر صورت, اور کچھ لوگوں میں انسٹنکٹ زیادہ ہوتی ہیں, کچھ میں بہت تیز اس کی تیزی ہوتی ہے, اور کچھ میں وہ انسٹنکٹس مدھم ہوتی ہیں. تو اینی وے, اور پھر تیسری انسٹنکٹ ہوگی آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, سروائیول کی انسٹنکٹ, کہ انسان اپنے آپ کو پروگرامڈ ہے. یہ بائی دا وے انسٹنکٹس ایسے ہیں جیسے سافٹ ویئر پروگرام ہوتا ہے انسان کے اندر یا مشین کے اندر, لیپ ٹاپ سوری پی سی بایوس جیسے ہوتا ہے, سافٹ ویئر بایوس جو ہوتا ہے, بالکل کور جو پروگرام ہوتا ہے, بالکل یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہاؤ اسلام ڈیفائن سوسائٹی, وہ پہلے تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس کی کیا بنیادی نیڈز ہیں اور اس کی کیا انسٹنکٹس ہیں جو کہ فلفل ہونی چاہیے. تو جین زی جو ہے نا, جو ہمیں سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ جی آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی ایک پروکریشن انسٹنکٹ ہے, اس پہ بھی وہ تھوڑا سا کہیں گے کہ یار یہ بھی تو اب میسڈ اپ ہو گئی ہے, ویسٹ نے اتنا میس اپ کر دیا ہے کہ اب ہمیں یہ اپوزٹ جینڈرز کی بجائے, بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک عجیب سا جو ہے نا جو آپ نے دیکھا سیم سیکس میرج سب کچھ, لیکن یس یہ ایک ایکسٹرنل ایجنڈا کے تحت ہوا اور آپ کو جو ہے نا بہت ساری چیزیں دکھا کے پڑھا کے سنا کے کیا گیا. پھر اس طریقے سے وہ کہیں گے کہ ہاں جی سروائیول انسٹنکٹ بھی ہے کیونکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ کمانے کا شوق ہے, اپنے لیے بہتر گاڑی, بہتر گھر, بہتر جاب, یہ سب کچھ. لیکن جب آئے گی سینٹیفیکیشن انسٹنکٹ یا اسپرچول انسٹنکٹ جس کو آپ نے کہا اس کی بات, تو وہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو اب وہ خاص کر ویسٹ میں نظر نہیں آتا, ہمیں تو نہیں نظر آتے کہ بڑی تعداد میں لوگ عبادت کرتے ہوں, گرجا گھر جاتے ہوں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سینکٹیفیکیشن کر رہے ہیں, سینکٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی فزیکل بت جو آپ نے مثال دی یا وہ کہیں کسی گرجا گھر یا مسجد میں جا کے ہو, بلکہ ان کی عبادت جو ہے انہوں نے اب اپنے لیے نئے بت تراش کیے ہیں, جس میں اگر لیونگ کی بات کی جائے تو ان کے لیے جو ہے نا میسی اور رونالڈو اور یہ سارے بت بن گئے جس کو دیکھ کے وہ روتے ہیں, ٹھیک ہے, چیخیں مارتے ہیں, مائیکل جیکسن اور یہ سارے نا جو تھے. اچھا, اور اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے شاید پیسے کو, کیریئر کو ایک ایسا بت بنا لیا ہے کہ وہ باقی بتوں سے بھی زیادہ بڑا بن گیا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے, بالکل کہا جا سکتا ہے. دیکھیں the manifestation of the spiritual instinct وہ اس کی کچھ بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو کارل مارکس could be considered as a prophet of communism, اور یا لینن ٹروٹسکی جو تھے, اور سملرلی جو سیلیبریٹیز ہیں آج یا جو اسپورٹس کی جو لوگوں نے, ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے تو میسی اور رونالڈو اسٹل ٹاک آف ٹاؤن. تو اور واقعی اس کی اسپرچول انسٹنکٹ میں جو مذہبی جو مذاہب جنہیں ہم کہہ سکیں جو ریلیجنز ہیں, ان میں تو آپ کو اس کی مینیفیسٹیشن ایسی نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے اوتار یا خدا کا جو باقی مذاہب میں کانسیپٹ ہے اس کے آگے وہ روتے بھی ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں, اور ان کو پریز بھی کرتے ہیں, گلوریفائی بھی کرتے ہیں. تو سملرلی دیٹ سیم تھنگ آلموسٹ یو کوڈ سے کہ آج اگر جو ایک فٹ بال کا فین ہے کوئی میسی کا یا رونالڈو کا, تو دے وڈ لو دس, یہ تو ان کی زندگی کا ایک وہ ہوگا, یعنی کہ سب سے بگیسٹ اچیومنٹ ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے اور ان کے ساتھ کوئی تصویر کھینچ لے اور وہ ان کے ساتھ مسکرا کے مل لیں. سو دس از اس سے بڑی. اچھا, ایک بت اور بھی ہے بائی دا وے جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا, اور وہ نیشن اسٹیٹ کا بت ہے. اور نیشن اسٹیٹ کا بت بھی بالکل جس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں پچھلے دنوں ایک بھائی سے میں بات کر رہا تھا, ہم اکٹھے سفر کر رہے تھے, تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ذکر آیا, تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے ان کی ایک ٹاک میں ذکر سنا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب قومی ترانہ پاکستان کا پلے ہوتا ہے کہیں پہ تو میں کھڑا نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا. اینڈ اٹ واز اے میسو, بہت بڑا مطلب سوسائٹل پریشر تھا ان کے اوپر کہ ان کے دائیں بائیں اور کسی اگر بڑی گیدرنگ میں وہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں, وہ سینکڑوں کھڑے ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بتایا کہ جو مذہب کا جو وطن کا جو بت جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا, انتہازہ خداؤں میں بڑا سب سے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ
یہ مذہب ہے نا، یہ یعنی کہ بت پرستی ہے، وطن پرستی لائک بت. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک قسم کا مذہب ہے تو قومی ترانہ جو ہے یہ اس کی نماز ہے. یعنی کہ نماز میں ہم کھڑے ہوئے تھے نا، قومی ترانہ میں آج کل ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پہ آخر میں آ کے ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ نیچے نیچے جھکاتے جھکتے بھی ہیں. ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی نماز ہے، یہ جو نیا تازہ خدا آپ نے بنایا نا اس کی پوجنے کا یہ طریقہ ہے، سینکٹیفائی کرنے کا، یہ اس کی نماز ہے. تو میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا. تو he used to sit down. تو یہ ویسے اس پہ بھی ایک تحریک چلانی چاہیے جو کہ اس بات کو واقعی ہائی لائٹ کرے کہ یہ ایک ڈینجرس چیز ہے. میرے خیال میں میں بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں ٹو بی آنسٹ نا. لیکن دیکھیں ہم کتنی چیزوں میں تحریک چلائیں گے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم فنڈامنٹل کانسیپٹ کو فکس کر دینا تو یو ول ناٹ ہیو دس پرابلم کہ ہم ہر جو ایسی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کو ایک ایک ہمیں کر کے ایڈریس کرنا پڑے. اگر ہم بنیادی تو ان بنیادی سوالوں کے جوابات اگر ہم درست طریقے سے، اور جس میں پھر اب یہ میں بات کر رہا تھا بنیادی انسانی ضروریات کی اور پھر انسٹنکٹس کی، ان سے سوسائٹی کے اندر ایک ریلیشن شپ کریٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اگر پروکریشن کی انسٹنکٹ ہے نو کی، کیا آپ نے کہا تھا پروکریشن انسٹنکٹ، جبلت نو جو ہے یہ انسانیت کو آگے چلانے کے لیے، اب یہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ڈالتے انسان میں تو یہ انسانیت نے آگے چلنا ہی نہیں تھا. ایک دو نسلوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے انسانیت. تو وہ اس میں تو آگے چلنا ہی ہے. لیکن اب سوسائٹی میں اس ارج کو جو مرد اور عورت میں آتی ہے، اس کو اگر آپ کسی نظم میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر تو پرابلم کریٹ ہوگی. اٹ کوڈ گو آئدر وے. اور انٹرسٹنگلی دنیا نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں. پہلے یہ ہوگا کہ جو ہے نا لوگ انے واہ اس قسم کے ریلیشن شپ قائم کریں گے. اب جو ویسٹ کا پرابلم بنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا الوف ہیں، ایک دوسرے سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور اب یہ انف نہیں ہو رہا نا، انف نہیں ہو رہا، ان کی پاپولیشن ریٹس ڈکلائن کر رہے ہیں اور لونلینس ایک کرائسس بن گیا. بالکل. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو انسٹنکٹس ہیں اور جو انسانی باقی نیڈز ہیں، یہ نیڈز کیونکہ ہر انسان کی ہیں، اور ایک سوسائٹی کے اندر ایک کسی جغرافیکل لوکیشن کے اندر لوگ پرماننٹلی جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہیں. اب کروڑوں لوگوں کی ہر انسان کی یہ نیڈز ہیں، اور وہ نیڈز اس نے دوسرے کے تھرو کسی طریقے سے فلفل کرنی ہے. کھانا اس نے کھانا ہے تو وہ اپنا اناج خود ہوگا کہ اپنے پلیٹ پہ نہیں لا سکتا. اس میں بیچ میں پوری ویلیو چین بنے گی جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ انوالوڈ ہوں گے، تب اس کی پلیٹ پہ آ کے کھانا پہنچے گا. سو ہی از ڈیپینڈنٹ، وی آر آل ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. ہم ہر طریقے سے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ سوسائٹی ایک اس ڈیپینڈنسی کا نام ہے جس سے ریلیشن شپ کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اور ان ریلیشن شپ کو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں، دس از ہاؤ وی ول انڈرسٹینڈ ہاؤ دا سوسائٹی ورکس. اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ سوسائٹی صرف انڈیویجول کی کلیکشن کا نام ہے، اور آپ اس ریلیشن شپ والے پارٹ کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے، سوسائٹی کی ڈیفینیشن کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹچ ہی نہیں کریں گے، اور آپ ان انٹرسٹ کو ٹچ نہیں کریں گے کہ جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، جو انٹرسٹ بن رہے ہیں، آپ کا کھانا پینا اور یہ انسٹنکٹس، آپ اگر ان چیزوں کو ٹچ نہیں کریں گے، یو کین ناٹ ڈیفائن دا سوسائٹی کریکٹلی. نہیں ٹرانسلیشن تو بعد میں، پہلے آپ تو سوسائٹی کو کریکٹلی ڈیفائن نہیں کر رہے. اگر آپ خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی تو انڈیویجول کا مجموعہ ہے، فرد کا اور افراد کا مجموعہ سوسائٹی ہے، دس از این ایکسٹریملی انکریکٹ اور شیلو، اور اس سے نقصان شدید ہو رہا ہے. جو اس طرح کی ڈیفینیشن جو ہم نے سمجھ لی ہے نا، مسلمانوں کے لیے میں خصوصاً کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کی تھاٹ کا لیول اتنا جب نیچے آیا کہ انہوں نے سوسائٹی کو ایسے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا کہ سوسائٹی تو انڈیویجول کا کلیکشن ہے، تو ہم نے مسئلے کا حل پھر کیا سوچنا، ہم نے کیا سوچا، ہم نے کہا انڈیویجول کو ٹھیک کرو. بہت سے لگے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم پچھلے 100-150 سال سے ہم انڈیویجول کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اینڈ مے بی دس از سو اٹریکٹیو اس لیے کہ جو بھی حل ہوگا جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ کہیں نہ کہیں انڈیویجول کو تو انوالو کرتا ہوگا. تو اس لیے اٹس ویری اٹریکٹیو کہ آپ اسی کے اوپر رک جائیں نا، کیونکہ یہ تو وہ منیمم ہے نا، تو بندہ کہے گا کہ چلو. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹارٹ بھی یہی ہے اور اینڈ بھی یہی ہے، دین دیر از اے پرابلم. سو دس کوڈ بی دا اسٹارٹ کہ آپ کو کچھ انڈیویجولس چاہیے، بٹ دس از ناٹ دی اینڈ گول. اینڈ گول جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے صحیح ڈیفینیشن آف سوسائٹی سمجھنا ضروری ہے، وہ کیونکہ کچھ اور ہے جو کہ ابھی آپ نے بتائی، تو اس لیے دس کانٹ بی دی اینڈ گول. تو ابھی میں نے اسلامک ڈیفینیشن کو کمپلیٹ نہیں کیا، میں تو ابھی اس کا ایک پارٹ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے کلیکشن آف انڈیویجول. یہ انڈیویجولس کسی جگہ پہ پرماننٹلی جہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں، اور اس جب پرماننٹلی آپ کہیں پہ ریزائڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کی انٹرسٹ آپ نے ان کو فلفل کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، رہنے کا بھی انتظام کرنا ہے، گھر ہونا چاہیے آپ کے پاس پرماننٹ، آپ کے پاس سیکورٹی ہونی چاہیے، آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس صحت کا کوئی وہ ہونا چاہیے، کھانا پینا شیلٹر. یعنی کہ یہ بنیادی ضرورتیں آپ ہر انسان کی فلفل ہوں گی تو انسان کسی سوسائٹی کا حصہ ہوگا. اور ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ ریلیشن شپ بن رہے ہیں اور جو آپ کے تعلقات اور جو ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر، ان ساروں کو کسی بنیاد سے نکلتا ہوا ایک نظام چاہیے جو کہ ان کو درست طریقے سے آرگنائز کر سکے. اب وہ بنیاد کیا ہے، دیٹ از دا کوشچن. اور وہ بنیاد وہی ہے جو ابھی میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جیسے مغرب کے اندر جو بنیاد ہے وہ ہے سیکولرزم،
کہ اس سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے جو قوانین ہمیں چاہیے, جو نظام ہمیں چاہیے, وہ انسان خود اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, انسانوں کے کوئی نمائندے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے کچھ پرنسپل رکھے ہوئے ہیں, ان پرنسپل کے اندر لوگ رہ کے ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس کو ہم سیکولر لبرل آئیڈیالوجی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہ کہتی ہے کہ اس میں خدا کا رول نہیں ہوگا, سیکولرزم یہ عقیدہ ہے, اور کچھ پرنسپلز ہوں گے کہ جس میں انڈیویجول سب سے سپریم ہے, امپورٹنس سوسائٹی کے اندر انڈیویجول کی ہے نمبر ایک, اور نمبر دو کچھ آزادیوں کے کانسیپٹس ہیں کہ اس کی فریڈم آف اسپیچ ہوگی, اس کا فریڈم آف بلیف ہوگا, اس کی فریڈم آف اونرشپ ہوگی, اور اس کی پرسنل فریڈم ہوگی. یہ 3-4 قسم کی فریڈمز ہیں. اب ان پرنسپلز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے قانون سازی کرنی ہے, کس کے لیے, کہ وہ جو سوسائٹی کے اندر ریلیشن شپس ہیں وہ آرگنائز کیے جا سکیں. سو دیر فور سوسائٹی کی جو کمپریہنسو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ان انڈیویجول جو کہ کسی جگہ پہ پرماننٹلی رہ رہے ہیں, جیسے پاکستان کے اندر لوگ پرماننٹلی رہ رہے ہیں, اسلام آباد میں لوگ پرماننٹلی رہ رہے ہیں, ان کا وہ زندگی کے بارے میں کیا ان سوالوں کے جوابات وہ کیا دیتے ہیں, وہ کلیکٹیولی کیا تھاٹ کیری کر رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں, وہ کیا جواب رکھتے ہیں, وہ کیا آئیڈیاز کیری کر رہے ہیں ان سوالوں کے بارے میں. اور پھر سملرلی انہی آئیڈیاز سے کچھ ایموشنز بھی سامنے آتے ہیں, جیسے نیشنلزم کا ایک ایموشن سامنے آتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان پہ کوئی, اگر انڈیا سے کوئی ہمارا کھلا دشمن پاکستانی اسٹیٹ اس کو کہتی ہے, تو جب وہاں سے کوئی اٹیک ہو یا اٹیک کا کوئی تھریٹ ہو تو آپ کو فوری طور پہ پاکستان میں نیشنلزم کے جذبات بہت ابھر کے سامنے آتے ہیں. فوری طور پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلوچستان میں کوئی انٹرنل ایک ایشو چل رہا ہے, کے پی میں اگر چل رہا ہے, کشمیر میں چل رہا ہے, تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ یار ہمارا دشمن سر پہ کھڑا ہے اور آپ ادھر آپس میں وہ کر رہے ہیں, تو فوری طور پہ پاکستانی نیشنلزم ابھر کے سامنے آتی ہے. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ جسٹ ہیپن ان وارز یا وار لائک سچویشنز, ایون اسپورٹس میں بھی اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ جرمنی کے خلاف ایک پرانی سیکنڈ ورلڈ وار سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, اور فرانس کے خلاف بھی. تو برٹش جو ہیں یا انگلش جو ہیں, انگلش ٹیم کے جو سپورٹرز ہیں, دے اسپیسیفکلی لائک ٹو اٹیک, مطلب فزیکلی تو نہیں لیکن آپ ان کے فزیکلی بھی ایکچولی ہو جاتا ہے, ہولیگن جو ہے فزیکلی بھی کر لیتے ہیں, لیکن جنرلی جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا ٹائپ کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ جی فرینچ تو ایسے ہیں اور جرمنز ایسے ہیں, اور جرمن کے اندر سینس آف ہیومر نہیں ہے, اور فرینچ کا یہ ہے وہ بڑے. تو یہ اس کی مینیفیسٹیشن سامنے آتی ہے جب یہ کچھ افکار زندگی کے بارے میں سوسائٹی کلیکٹیولی ان کو کیسے کیری کر رہی ہے, کیا جواب دے رہی ہے ان سوالوں کے, اور انہی افکار سے نکلتے ہوئے کچھ جذبات ہیں جیسے نیشنلزم کے جذبات, اور پھر وہ نظام کہ وہ کس نظام کے ذریعے یہ لوگ اپنے انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کو مینیج کر رہے ہیں. تو ہم سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ لوگوں کا مجموعہ جو پرماننٹلی کہیں پہ ریزائڈ کرتے ہیں, ان کے غالب افکار, غالب جذبات یا احساسات اور نظام سے مل کے ایک سوسائٹی ڈیفائن ہوتی ہے کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے. تو پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں اگر کہا جائے, کسی سے پوچھا جائے, پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے, کہ پاکستانی سوسائٹی آئیڈیالوجیکلی کیسی سوسائٹی ہے, تو آپ کو جنرلی لوگ کہیں گے کہ ایک مسلم سوسائٹی ہے, یہ وہ کہیں گے کہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے. اور وہ کیوں کہیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ اس کی آبادی کا جو بڑا حصہ ہے وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے, تو یہ ایک اسلامک سوسائٹی وہی. لیکن وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو ڈومیننٹ تھاٹ ہے اباؤٹ دوز فنڈامنٹل کوشچنز, وہ کیا کیری کر رہے ہیں لوگ ڈومیننٹ, اور اس سے نکلے ہوئے جذبات اور احساسات کلیکٹیولی لوگ کیا کیری کر رہے ہیں, اور اس سوسائٹی پہ نظام کون سا چل رہا ہے. تو آپ کسی بھی سوسائٹی کو تب کریکٹلی ڈیفائن کر پائیں گے کہ یہ سوسائٹی کو اسلامک سوسائٹی ہے یا کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, سیکولر لبرل سوسائٹی, کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, یا سوشلسٹ / کمیونسٹ سوسائٹی ہے. آئیڈیالوجی جنرلی یہ 3 ہی ہیں دنیا کے اندر. تو سوسائٹی کا آئیڈیالوجیکل آؤٹ لک تب بنے گا جب آپ ان چار عناصر کو ساتھ میں ایڈریس کریں گے. ناٹ جسٹ کہ جی انڈیویجولز جو ہیں وہ کیا رائے رکھ رہے ہیں ایز انڈیویجولز. آپ ہر انڈیویجول سے پوچھیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے جوابات آ رہے ہوں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی مغربی سوسائٹی کے اندر میں اگر بات کروں تو وہ آپ کو ہر بندہ ڈومیننٹ ویو ہی دے رہا ہوگا کسی چیز کے بارے میں. کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوشچن کہ پاکستان میں اگر کمیونزم کو اگر کمیونسٹ لانا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے فنڈامنٹلی اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ اس دنیا میں, اس زندگی کے بارے میں کیا فاؤنڈیشنل بلیف رکھتے ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہے. اور میں اگر یہ کہوں کم اکراس از ویری کنٹروورشل کہ پاکستان کے اندر جنرلی مسلمان اسلام کو ایک ذاتی مذہب سمجھتے ہیں, ایک ذاتی دھرم سمجھتے ہیں. ذاتی مذہب سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا انسان, ان کا جو اپنے سے تعلق ہے اور ان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ اس تک اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. اور ان 2 تعلقات میں وہ بالکل ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں کہ جنرلی بائی اینڈ لارج جو
ڈومیننٹ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ ان دو تعلقات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے, اللہ تعالیٰ کی سننی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. وہ نماز اپنے طریقے سے نہیں پڑھیں گے, وہ نماز پڑھیں گے بھی, اگر کوئی مس بھی کرتا ہے اس کو برا سمجھتا ہے, اگر کوئی نماز چھوڑتا بھی ہے, وہ نہیں پڑھتا, ریگولر نہیں پڑھتا, اس سے مس ہو جاتی ہے تو اس کو برا سمجھتا, اچھا نہیں سمجھتا. اور وہ نماز اگر ادا کرے گا تو اس طریقے سے ادا کرے گا جو اسے کتاب و سنت سے اس کی وہ ملے گی. لیکن یہی اسی سوسائٹی میں جو ڈومیننٹ اوپینین ہے کہ اسلام اب معاشرے کے بارے میں اور ان تعلقات کی تنظیم کے بارے میں اور معیشت کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں اور حکومتی نظام کے بارے میں, اس میں اسلام کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ کیونکہ نظام ان پہ مشتمل نہیں ہے, اور نظام وہی چل رہا ہے جو 1935 انڈیا ایکٹ سے نکلا ہوئے 56 کا آئین تھا یا 62 تھا یا 73 تھا, بیچ میں شاید میں کچھ غلط شاید کہہ گیا ہوں, جو بیچ میں ایک آئین تھا. تو یہ سارے آئین جو ہیں بنیادی طور پہ وہ 1935 کے انڈیا ایکٹ پہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نظام آپ پہ قائم ہے وہ کتاب و سنت سے ایکسٹریکٹ شدہ نظام نہیں ہے, جیسے کہ کتاب و سنت سے ایکسٹریکٹ شدہ عبادات ہیں, یا کتاب و سنت سے ایکسٹریکٹ شدہ وہ چیزیں جو کہ ہم اپنی پرسنل اپنے آپ سے جو تعلق ہے اس میں ہم فالو کرتے ہیں. یہ چیز ایز این آئیڈیا اگر مسلمان اس کو اڈاپٹ کر لیں کہ اسلام بحیثیت دین, یہ جو تیسرا ریلیشن شپ ہے انسان کا انسانوں سے ریلیشن شپ یعنی نظام جو ہے ٹوٹل, اس پہ ہمیں ویسے ہی عمل پیرا ہونا فرض ہے ہم پہ. یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں, یہ چیز ہم پہ فرض ہے, اور یہ نافذ نہیں ہو رہی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک اوپینین بن جائے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر میں پریکٹیکلی اس کو دیکھوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہماری سوسائٹی میں کسی بھی شخص نے, مرد یا عورت, اس نے اپنی یہ جبلت نو پوری کرنی ہے, سیٹسفائی کرنی ہے, تو وہ نکاح کے بارے میں سوچے گا. ٹھیک ہے, مطلب ہماری شاید 90-95% پاپولیشن جو ہے وہ کہے گی جی نکاح. اور جب وہ نکاح کے بارے میں سوچے گا تو نہ اس کے ذہن میں 7 پھیرے آئیں گے, چاہے وہ پھیرے جو ہیں وہ کعبہ کے ہی کیوں نہ ہوں, بلکہ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ایک امام ہو, کچھ گواہ ہوں, کچھ ایجاب اور قبول ہو, مہر کی رقم طے ہو, یہی آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھاٹ اس کے ذہن میں تب نہیں آتی جب وہ رولر سلیکٹ کرتا ہے, تب نہیں آتی جب وہ عدالت جاتا ہے, تب نہیں آتی جب وہ مارکیٹ پلیس میں یا بینک سے کوئی ڈیلنگ کرتا ہے. وہاں پہ اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میرا رب اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ رب نے قرآن میں ان الحکم الا للہ کہہ دیا کہ حاکم صرف وہی ہے. تو صرف وہ صرف وہ آپ کی نکاح کو یا آپ کے جنازے کو یا آپ کی نماز کو یا آپ کی زکوٰۃ کو نہیں ریگولیٹ کر رہا, بلکہ سب کچھ ریگولیٹ کرنا چاہیے. تو کیونکہ یہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے, اور اگر ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے, تو آپ نے جو 4 چیزیں بتائیں, اگر میں تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر دوں, تو آپ نے کہا کہ انڈیویجولس تو ہیں سوسائٹی میں, ظاہر ہے, اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا, تو کام جو ہے وہ انڈیویجولس پہ ہونا ہے. لیکن آپ نے ساتھ میں تھوڑا سا اور فائن جا کے آپ نے کہا کہ انڈیویجولس کچھ افکار کیری کر رہے ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہے. موسٹ لائکلی جب ان کو ایڈریس کیا جائے گا تو ان کے جذبات اس سے انفلوئنس ہوں گے, کیونکہ جذبات جو ہے افکار کا ایک نتیجہ ہے. اور پھر ساتھ میں جو ایک بہت ریولیوشنری بات آپ نے یہ کی کہ یار انڈیویجول کے ساتھ لگے بھی رہیں اور تمام انڈیویجولس کو شاید چینج کر دیں, اور جو اوپر سسٹم بیٹھا ہوا ہے جس نے کلاشنکوف پکڑی ہے یا جو بھی اختیار میں, اگر وہ نظام جو ہے کوئی پرایا, کوئی ویسٹ کا, کوئی اور کیپٹلسٹ یا سوشلسٹ کمیونسٹ رہ جائے, تو پھر بھی یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا, آپ کو یہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی جی ایسا ہی ہے. اور یہ تھا کہ سوسائٹی کو اگر آپ ایک تو سوسائٹی کو ہم نے ڈیفائن کر دیا, اسلام اس کو ایسے کر رہا ہے, لیکن سوسائٹی کو اب کیونکہ تبدیلی کے ایکچوئل ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اور میں اس کو کلوز کر دوں, وہ جو چیپٹر تھا کمیونزم والا, کہ کمیونزم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان ایلیمنٹس پہ کمیونسٹ کوئی آئیڈیولوجیکل پارٹی ہوگی جو کہ ان پہ کام کرے گی, تو وہ کس پہ کام کرے گی, وہ ان آئیڈیاز پہ کام کرے گی. سب سے فنڈامنٹل آئیڈیا ان کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ خدا کے کانسیپٹ کو نکالیں لوگوں کے ذہنوں سے. وہ یہ کہیں کہ خدا کا کانسیپٹ جو ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ, اٹ ڈز ناٹ میک سینس, اس کو انٹلیکچولی چیلنج کریں, اس کو ایموشنلی چیلنج کریں, ہر طریقے سے اس کو گرانے کی کوشش کریں, لیکن انٹلیکچوئل گرانا سب سے کرٹیکل ہے. اس کو گرائیں اس کو, اور وہ کہیں کہ مذہب جو ہے یہ تو لوگوں کی افیوم ہے, لوگوں کو اس میں ڈال دیتا ہے, کسی اس طرح کی مینٹل اسٹیٹ میں آپ کو ڈال دیتا ہے جیسے نشے ہی چلا جاتا ہے, اور خدا ہوتا تو یہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, ایسے ہوتا. یعنی کہ جو بھی اعتراضات ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں, وہ اعتراضات آپ نے ان کو عام کرنا ہے, پروپیگیٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ آئیڈیا کو گرانا ہے اور اس کے اوپر ایک نئے آئیڈیا کو بلڈ کرنا ہے, اور نئے آئیڈیا آپ نے بلڈ کرنا ہے کہ یہ میٹر سے ہم سب لوگ بنے ہوئے ہیں, سب ایکول ہیں, اور میٹر ایوالو کر رہا ہے, اور ہم اس ایوولوشن کا نتیجہ ہیں. بلیو دس, یو ہیو ٹو بلیو دس ایز این آئیڈیا. تو اگر آپ اس آئیڈیا کو بلیو کر لیں اور سوسائٹی اس آئیڈیا کو کیری کرنا شروع کر دے, اور پھر آپ کہیں گے کہ اس سے جو سسٹم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکوالٹی کا سسٹم ہے, سینٹرل پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر, پرائیویٹ اونرشپ اس میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ پرائیویٹ اونرشپ کیا کرتی ہے کہ وہ ایک بورژوازی کلاس کریٹ کر دیتی ہے, اینڈ وی نیڈ آل ٹو بی ایکول. ایسی بیسٹ سوسائٹی یہ ہوگی کہ اس میں ایکوالٹی ہو. تو
یہ چند آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ نے فنڈامنٹل آئیڈیاز کے اوپر بلڈ کرنا ہے. تو اس کو بیسک آئیڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی جنرل اویئرنیس، آپ نے میس اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اس آئیڈیا سے پھر آپ جو کچھ اوپینین بنائیں گے، ان کو پبلک اوپینین آپ کہتے ہیں. آپ ان اوپینین کن چیزوں کے بنائیں گے کہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتی، پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرائیویٹ اونرشپ ہوگی تو کلاس پیدا ہوگی تو بورژوازی اور پرولٹیریٹ کا آپس میں لڑائی ہوگی، اور یہ کیپٹلزم کریٹ کرتی ہے. کیپٹلزم از ایول، کیپٹلزم از بیڈ، کیپٹلزم از ریلی. تو آپ ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو گرائیں گے اور نئے آئیڈیا، فاؤنڈیشنل آئیڈیا زندگی کے بارے میں آپ وہ سوسائٹی کے اندر اس کو پھیلائیں گے، اور اس کے اوپر کچھ آئیڈیاز کے پبلک اوپینین بلڈ کریں گے کہ ہمیں یہ نیا نظام چاہیے جس کے اندر پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی، ہر چیز پبلک اونرشپ کے اندر ہوگی، سب کے لیے ہوگی، سب کو ایکول وہ ہوگا، سینٹرل پلاننگ ہوگی، معیشت ایسے چلے گی ایکس وائی زیڈ. تو بولشوک ریولوشن میں سوویت یونین کے اندر بولشوکس نے یہ اچیو کیا. سو بولشوک ریولوشن کے اندر بولشوک اور مینشوک دو بڑی پارٹیز تھیں. انفیکٹ مینشوک واز اے مور اسٹرانگر، مور پاپولر پارٹی، لیکن آئیڈیاز ور ویری سملر. تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو ایسا گراؤنڈ مل جائے جو ریڈی ہو چینج کے لیے. تو رشین جو سوسائٹی تھی، زار کے نیچے پیزنٹری سوسائٹی تھی، غربت تھی، تنگ تھے لوگ، ظلم تھا. تو اس میں اس آئیڈیاز نے دیز کور آئیڈیاز جو ہیں، اور اس کے اوپر پبلک اوپینین فردر جو نظام سے جڑے ہوئے جو کی آئیڈیاز تھے، دے گاٹ ہولڈ ان دا سوسائٹی. اور ان آئیڈیاز نے ہر چیز کو افیکٹ کیا، ان کی اشرافیہ کو بھی افیکٹ کیا، ان کی انٹیلیجنسیا کو بھی افیکٹ کیا، ان کی انفلوئنشل کلاسز کو بھی افیکٹ کیا، ان کی رولنگ ایلیٹس کو بھی افیکٹ کیا، ان کی فوج کو بھی افیکٹ کیا، کیونکہ یہ سارے سوسائٹی کا حصہ تھے، جڑے ہوئے سارے. تو جب آئیڈیاز افیکٹ کر جائیں، یہ والے آئیڈیاز اس لیول کے آئیڈیاز نا، یعنی کہ جو زندگی سے متعلق آئیڈیاز اور اس کے اوپر پبلک اوپینین بن جائے اس کے نظام کے کور پلرز کا، تو دین گیم اوور ہو جاتی ہے. پھر آپ اس آئیڈیالوجی کو آنے سے روک نہیں سکتے. دس از میں اگر کمیونسٹ کو کہوں گا پاکستان میں کہ تم واقعی کمیونزم لانا چاہتے ہو، یو ول ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے، دے ول نیور بی ایبل ٹو ڈو. اچھا، کچھ سوسائٹیز نے، مسلمانوں کی سوسائٹیز میں سوشلسٹ نے یہ اچیو کیا. انہوں نے کیسے اچیو کیا؟ جیسے 50s 60s کا عراق، سیریا، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ باتھ واٹی تھی، اور تو وہ مینوفیکچرڈ تھا اور صرف ایک ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ان چیزوں کو کیا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ نہیں، دیکھیں، وہ مینیفیسٹیشن تھی مسلمانوں کی ڈکلائن کی، اس کی ایک کلمنیشن تھی. 1924 میں مسلمانوں کی جو عثمانی خلافت جو تھی، وہ اپنی ڈکلائن کا آخری لیول تھا، جہاں پہ کہ انہوں نے ایک نومنل پوزیشن پہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، سلطان عبد المجید جو تھے، ان کو وہاں سے انہوں نے بے دخل کیا. اور جو وہ انسٹیٹیوشن جو کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت سے سٹارٹ ہوا، وہ 1924 سے آخری خلیفہ کو انہوں نے نکال کے تو اس انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا. اینڈ اس کے بعد ایک ایسا پیریڈ آیا کہ مسلمان کمپلیٹلی دے ور شیٹرڈ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کہ واز اے شاکنگ ایونٹ. اور اس کے بعد ریوائول کی کچھ کوششیں ہوئیں، خلافت کے لیے کانفرنسز ہوئیں، اقصیٰ میں بھی ہوئی، پھر برصغیر کے مسلمان بھی حرم گئے، ادھر بھی انہوں نے کوشش کی، یہاں پہ بھی مکہ اور مدینہ میں ادھر بھی کوششیں ہوئیں. 12 کے قریب بتاتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مسلمان اسلامی دنیا سے 12 کے قریب نام سامنے آئے تھے خلیفہ کے لیے بھی، لیکن اٹ کوڈ ناٹ مٹیریلائز، کیونکہ کالونیس وہ انہوں نے پورا کنٹرول کر لیا تھا، فزیکل ان کی کالونائزیشن تھی اس وقت، ڈائریکٹلی وہ رول کر رہے تھے. اور لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری تھاٹس جو ہے نا، کلیکٹیو تھاٹس، وہ ڈیمیج ہو گئیں. وہ ڈیمیج ہوئیں، یا آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائلیوٹ ہوئیں، یا وہ ان میں کرپشن آ گئی. وہ ہمیں جو یہ کور اسلام کے جو کور آئیڈیاز ہیں، کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے جو کور آئیڈیاز ہیں، اس میں ایک کنفیوژن کولونیلسٹ نے پیدا کر دی، کیونکہ وہ اپنا ایک آئیڈیالوجی لے کے ان ملکوں پہ آئے، انہوں نے فزیکل قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر تھرو ایجوکیشن سسٹم اینڈ تھرو ڈفرنٹ میکنزم ہماری بنیادی تھاٹس کو ہلا دیا، یعنی کہ ان کو شیک کر دیا. دس واز دا ریزلٹ آف دیٹ کہ 40s اور 50s اور 60s میں مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایسے میں کیونکہ سوویت ریاست جو تھی وہ ہیویلی پش کر رہی تھی اپنی آئیڈیالوجی کو باقی دنیا میں، اور کیپٹلسٹ جو تھے ایک طرف سے اس کو ریزسٹ کر رہے تھے، اور وہ اپنی پش کر رہے تھے. آئیڈیا تو اپ ٹو 1980 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو آئیڈیالوجیز کی آپس میں جنگ تھی. مسلمان تو بیچ میں سے بالکل وہ ہو گئے تھے نا، مسلمانوں کی تو اس گیم میں تو کوئی اسٹیک تھا، اسٹیک تو کہہ لیں، مطلب کہ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ہم تو کسی اس میں حصہ ہی نہیں تھے اس سارے ارینا کے اندر. تو ایسے میں جن ایریاز میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ گھستے تھے، وہ اپنا انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے گروپس کو بیک کرتے تھے، ان کے پاس پوری اسٹیٹ کی پاور تھی. اور جہاں پہ یہ گھستے تھے کیپٹلسٹ جو تھے انڈر 1945 کے بعد یو ایس نے وہ اس کا چارج لیا اور وہ گھسے مسلم دنیا کے اندر. تو
ایسے میں یہ واقعہ ہوا کچھ عرصے کے لیے, لیکن ود ان میٹر آف 20-30 ایئرز اٹ فزلڈ آؤٹ, ختم ہو گیا, جو کہ ثبوت ہے کہ وہ اس راستے سے اگین نہیں آئی وہ تبدیلی جو کہ اصل تبدیلی کا راستہ ہے, which is societal change at that level. یعنی کہ اگر مسلمانوں کی سوسائٹیاں یہ ایکسیپٹ کر لیتی عقلی طور پہ اور اس کے بعد افکار کی لیول پہ کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے, سوشلزم اور کمیونزم کے لیے مسٹ ہے کہ وہ سوسائٹی خدا کے تصور سے کمپلیٹلی منکر ہو جائے. کمیونزم اگر آپ چاہتے ہیں, سوشلزم ایک اسٹل پاسبل ہے کہ آپ ان کو سیکولرزم تک کے عقیدے تک لے آئیں کہ یار ٹھیک ہے خدا کا کوئی وجود رکھنا ہے. تو اب پاکستان میں جو سوشلسٹ ہیں نا, آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا کے تصور پہ اٹیک نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے رکھنا لیکن یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے, ٹھیک ہے مسجد جانا ہے جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے سوشلسٹ قانون, سوشلسٹ آئیڈیالوجی سے نکلا ہوا نظام چاہیے ہوگا آپ کو. تو اس سے پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں ہماری سوسائٹیز کو, مسلمانوں کی سوسائٹیز کو, چاہے وہ پاکستان میں چاہے عرب دنیا میں, اصل میں جو زیادہ خطرہ ہے اور جو زیادہ ہمارے لیے لیتھل ہے, ڈینجرس ہے, وہ یہ ویسٹرن لبرل سیکولر آئیڈیالوجی ہے, کیونکہ وہ کھلم کھلا خدا کو ڈینائی نہیں کرتی. تو کیونکہ وہ خدا کو ڈینائی نہیں کرتی اور وہ خدا کو پورے طریقے سے آپ کی لائف سے نکالتی بھی نہیں ہے, تو آپ کو جیسا آپ نے بتایا کہ چاہے وہ نمازیں ہیں, چاہے وہ ایون آپ کے نکاح ہیں, آپ کی اور چیزیں ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے نا جنازے ہیں, اس میں بھی وہ رہنے دیتی ہے. تو آپ کو امپریشن کنٹینیوسلی یہ ملتا رہتا ہے کہ ہم ایک اسلامی سوسائٹی ہیں, ہم اسلام کے مطابق چیزیں کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں, واعظ و تلقین بھی کرتے ہیں, جو ان کاموں میں ذرا سا پیش نہیں ہوتا اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ برا مسلمان ہے, میں اچھا مسلمان نہیں لگا رہتا ہے. لیکن جو چیزیں اصل میں میٹر کرتی ہیں, یعنی کہ آپ کی جیسا ہم نے کہا عدالتیں ہیں, آپ کی شورا ہے, پارلیمنٹ ہے, آپ نے جو ہے نا کس چیز کے لیے جنگ کرنی ہے اور کب جنگ بندی کرنی ہے, آپ نے کس آئیڈیا کے اراؤنڈ اپنی آئیڈینٹی, کیا وہ نیشن اسٹیٹ کی آئیڈینٹی کیسے بلڈ ہونی, ان ساروں کے معاملے میں آپ جو ہے نا سیکولر ہو جاتے ہیں اور آپ وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. جی, اور دیر فور اٹ از کریٹیکل کہ اگر آپ, جیسے ابھی ہم نے کمیونسٹ تبدیلی کی بات کی, کہ اس کے لیے آپ کو سوسائٹی کے اندر سرٹن ٹرانسفارمیشن چاہیے بیسڈ آن کور آئیڈیاز اباؤٹ لائف, اینڈ دین اس سے نکلتے ہوئے کچھ پبلک اوپینین آپ نے بلڈ کرنے ہیں. اگین وہ ان کے کور سسٹمس کے لیے پبلک اوپینین آپ بلڈ کرتے ہیں, اور اس سوسائٹی میں آپ کو لیڈرشپ لینی ہے ان آئیڈیاز کی بیس پہ لوگوں کے اوپر, اور لوگ ایز اے سوسائٹی کلیکٹیولی جب ان آئیڈیاز کو وہ اڈاپٹ کریں گے, اور وہ ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ دین دیٹ سوسائٹی از ناؤ ریڈی اینڈ ولنگ ٹو ہیو دیٹ سسٹم رول اوور دم. تو وہ اس کا اظہار پھر وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, وہ سڑکوں پہ آ جائیں, یا اس سوسائٹی کی جو انفلوئنشلز ہیں یا رولنگ ایلیٹس ہیں, اگر وہ بھی ان آئیڈیا سے متاثر ہو گئے ہیں تو وہ خود کہیں کہ یار جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ساری ایفرٹ کو, دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ یو نو. نہیں, آپ اتنی آسانی سے جان نہ چھڑائیں, آپ یہ مجھے ذرا صحیح پرسکرپشن دیں. ہمارے سامنے آپ سوچیں کہ پاکستان کی کل آبادی بیٹھی اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ چینج لانی ہے جو کہ اسلام کی چینج ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھڈ کے مطابق ہو, جیسے انہوں نے سوسائٹی کو چینج کیا, تو واٹ آر دا 1 2 3 4 وٹ ایور اسٹیپس یو وانٹ ٹو مینشن, وہ کیا ہوں گے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو کیسے چینج کرنا ہے؟ تو اس کی دیکھیں سوسائٹی فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ انسانوں کے ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی, اور انسانوں کی نیڈس اور انسٹنکچوئل ان کی ریکوائرمنٹس کی ہم نے بات کی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ازل سے جب سے انسانیت ہے اب تک یہ کانسٹنٹ رہتی ہیں. آپ کی کھانے کی نیڈ, پہننے کی نیڈ, اور پروکریشن کی ڈیزائر, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. یعنی ایک ڈھکوسلا جو ہمیں بتاتے ہیں انسان تبدیل ہو گیا, انسان کوئی تبدیل, انسان کے سرکمسٹانسز ہوئے ہیں, ٹولز تبدیل ہوئے, لیکن انسان اپنے آپ میں وہی ہے. انسان اپنے آپ میں وہی ہے. تو دیٹ مینس کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو ایفرٹ کی نظام, یعنی کہ دین کو قائم کرنے کی. میں آج کسی کی پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو بھائی نے کہا کہ دیکھیں جہاں اگر اسلام صرف عبادات کا نام ہوتا نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات کے بارے میں بتانے آتے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ تو 7ویں 8ویں سال میں جب اسراء و معراج ہوئی, نماز تو اس وقت فرض ہوئی, تو پہلے 7 سال اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا بتایا. میں آئی واز ریئلی سرپرائز ٹو ہیئر دس, میں نے کبھی اس میں سوچا ہے. انہوں نے کہا کہ حج تو 22ویں سال میں جا کے فرض ہوا, حجۃ الوداع. اور سملرلی ان بٹوین رمضان روزوں کا انہوں نے بتایا کہ وہ شاید 16ویں سال میں ہجرت کے بعد مکہ میں جب ہوتا. تو اگر خالی عبادات کے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی بتانے آئے تھے تو وہ تو پھر یہ تو آخر میں جا کے حج بالکل, تو اس دوران میں باقی وہ کیا کرتے رہے, وہ گراؤنڈ ورک کیا تھا, وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ڈے 1 سے لے کے 23 سالہ جو پوری اسٹرگل تھی, اور اسپیشلی جو پہلی 13 سالہ اسٹرگل تھی جس کے نتیجے میں اسلام قائم ہوتا ہے مدینہ کی یثرب کے اندر, وہ اسٹرگل کیا تھی. وہ کیا خالی لوگوں کو بس نماز روزے کے بارے میں بتانے کی تھی؟ نماز تو 8ویں سال میں جا کے آئی, اور روزے تو ویسے ہی اس کے بعد آئے, اور حج تو بالکل ہی اینڈ پہ آیا. تو اٹ واز ناٹ. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا یثرب میں,
اور جو سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی مکہ میں, جو کہ کامیاب نہیں ہوئی انیشلی, اس ٹائم پہ کامیاب نہیں ہوئی, تو وہ ایک اسپیسیفک کوشش تھی, اور وہ کوشش آج بھی اسی طریقے سے ریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ سوسائٹی آرگینکلی وہی تھی, اس کے اندر جو انڈیویجول تھے ان کی نیڈز وہ وہی تھی جو آج انسانوں کی نیڈز ہیں. تو یہ ہمیں پہلے کلیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجیکلی وہ بیکورڈ سوسائٹی تھی آج کے کمپیریزن میں. وہ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں, جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. وہ کمیونیکیشن کے لیے خط لکھا کرتے تھے, ہم ای میل کر دیتے ہیں یا فون کال کرتے ہیں. ادر دین دیز ٹولس everything else was exactly the same. یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ اس میں کوئی انیشیل کنڈیشنز آپ نے سیٹ کر دی ہیں. جی, اب یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کے اندر کچھ ریلیشن شپ سے انٹرسٹ بیس تھے, مکہ کے اندر بھی ایسا ہی تھا. اچھا, کچھ اوپینین سوسائٹیز کیری کر رہی تھیں, تو وہ سوسائٹیز کے اندر یعنی کہ جو نظام آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے, یا دین جو تھا وہ وہی تھا جو کہ ان کے باپ دادا سے چیزیں چلی آ رہی تھی. وہ اکنامک ریلیشن شپ ایک مخصوص طریقے سے چلاتے تھے, جس میں ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, جو پاورفل لوگ تھے وہ غریبوں کا حق مارتے تھے, عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے, بچیوں کو کئی دفعہ زندہ درگور کرتے تھے, اور اس طرح کی ایک طرز زندگی تھا ان کا. یہ جو ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ ورڈ, کہ وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف لائف اسٹائل گزارتے تھے. ٹھیک ہے, تو اور ان کے اندر یہی اس طرح کے ڈومیننٹ آئیڈیا تھے. اور سب سے کور ڈومیننٹ آئیڈیا جو تھا جس کو ہٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دنیا جو ہے اس کو بنانے والے جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو کچھ ذہن میں کانسیپٹ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نا, یہ اسسٹ کرتے ہیں نعوذ باللہ, اور یہ والا بت جو ہے لات منات عزا اور باقی 360 جو انہوں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے, تو ان کے لیے ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا, یہ کریں. تو یعنی کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور اس دنیا کے بعد کیا ہوگا, ان سوالوں کے جواب وہ ایسے دے رہے تھے کہ اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے تو ہمیں بارش بھی مل جائے گی, ہمیں کھانا بھی مل جائے گا ہماری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فنڈامنٹل آئیڈیا جو تھا نا ان سوالوں کو جو جواب دیتا ہے, اس کو پہلے دن سے کلیئر کرنا شروع کیا کہ تم اس دنیا میں جو آئے ہو وہ ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, جس نے اس ساری کائنات حیات اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا خالق و مالک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اپنے آپ کو اس کی آیات کو دیکھو, عقلی طور پہ سمجھو, نشانیوں کو دیکھو, اور اس کے بعد مانو کہ عقلی طور پہ مانو. میں تمہیں کچھ چھڑی نہیں مار رہا, میں تم سے ایک آرگومنٹ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. تمہیں یہ عقلی طور پہ آرگومنٹ سمجھ آتا ہے کہ یہ بت نہیں بنا سکتا, اس بت کو تو تم نے خود بنایا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو یہ دور جاہلیت میں جب ان کو بھوک لگی, انہوں نے کھجوروں سے وہ بت بنایا تھا خدا, جب بھوک لگی تو اس کو خود ہی کھا گئے. تو اس فنڈامنٹل کانسیپٹ کو توڑا گیا کہ بت جو ہیں وہ کچھ کرتے ہیں, اور اس کانسیپٹ کو ریپلیس کیا گیا اس کانسیپٹ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے. اس کی نشانیاں دیکھو اور بتاؤ کہ یہ کوئی انسان کر سکتا ہے یہ کام, یہ جو کام تمہیں نظر آتا ہے, تم اپنی آپ کے اندر جھانکو, ان ستاروں کو دیکھو, اس کائنات کو, درختوں کو دیکھو, نہیں کر سکتا. عقلی طور پہ ایک کانسیپٹ کا میس اویئرنیس کا کام کیا. یہ فنڈامنٹل کانسیپٹ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دو ایز اے سوسائٹی. ابو لہب کے ساتھ وہ واقعہ ہوا, کیونکہ وہ جب اپنی گستاخی میں اور اس کی بیوی جب بہت بڑھ گئے اور بالکل کھلم کھلا, تو ان کے ساتھ تو ہمیں پتا ہے کہ قرآن نے واضح چیلنج بھی کر دیا, ان کو کہہ دیا کہ تمہارا یہ معاملہ ہوگا. لیکن باقیوں کو یہ نہیں, سارے اشرافیوں کو یہ نہیں کہا گیا, بلکہ انہیں کو کہا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں دیتے ہو ایز اے سوسائٹی, ایز اے کلیکٹیو, ناٹ ایز اے انڈیویجول, ناٹ ایز ریچولس, ایز اے دین, کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر ریلیشن شپ میں مانو گے. کون سے تینوں ریلیشن شپ میں مانو گے؟ اپنے ساتھ کے ریلیشن شپ میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے ریلیشن شپ میں, اور انسانوں کے ساتھ کے ریلیشن شپ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز میں مانو گے نا, تو یو ول بیکم دا رولرز آف, تم لوگ ابو سفیان, تم جو ہے عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ تم مزدور بن جاؤ گے اور سب برابر کر دیں گے, کوئی کمیونسٹ والا کانسیپٹ نہیں تھا. تم لوگ ہی جو ہے رول کرو گے اس پوری انسانیت کو. تو یہ جو فنڈامنٹل پوائنٹ تھا نا عقیدے والا, جس کو انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہم نے جوڑ دیا ہے ایک ایکیڈیمک ڈسکشن کے ساتھ. عقیدے کا معاملہ جو تھا بہت سمپل تھا اور بہت سمپل ہے, کیونکہ اگر یہ کمپلیکس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اس کی کمپلیکسٹی پہ ڈسکشن کر چکے ہوتے. اور ہمارے یہ بنیادی دیکھیں, اگر عقیدے میں ہی مسئلہ ہے نا, اور عقیدے میں کوئی چیز رہ جاتی نعوذ باللہ, تو آپ تو فاؤنڈیشن میں چیزیں رہ جاتی, آپ وہ کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئے, کوئی چیز مس کر کے نہیں گئے نعوذ باللہ. تو وہ بالکل سمپل آئیڈیا ہے عقیدے کا, سمپل آئیڈیا ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں کو دیکھ کے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے. وہ سوسائٹی کے اندر بھی جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو مینجمنٹ کے لیے جو قوانین چاہیے وہ ڈیٹیل میں موجود ہیں, ہم ان کو مانیں گے. دس ون آئیڈیا ہی واز پشنگ ان سوسائٹی. یہ تھا عقیدے والی بات. اس میں کوئی ڈیٹیل جو ہزار صفوں کی کتابیں بعد میں علماء نے لکھ دیں اور عقیدے کی عجیب بحثیں شروع کر دیں, اسپیشلی عقیدہ وارز,
عقیدہ وار جو کہ آج کل بھی آ رہی ہے. ایک انٹرسٹنگ بات جو مجھے آپ کی بات سن کے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس معاشرے کی ہم نے بات کی نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو خدا تھے بت جو تھے وہ نفع نہ دینے والے تھے. تو مطلب آپ کو اللہ العزا منات ان سے واقعی میں کوئی نفع تو ملتا نہیں تھا. تو ان لوگوں کو سمجھانا شاید پھر بھی آسان تھا. آج ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ آج جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ایک لحاظ سے بینیفٹ بھی کر رہے ہیں. تو اگر دولت کو خدا بنایا ہوا ہے تو وہ ان کو بینیفٹ کر رہا ہے. اگر امریکہ کو خدا مان لیا ہے تو امریکہ جو ہے نا آپ کو شاید پروموشن دلا دیتا ہے, آپ کے جو ہے نا کہیں کام آ جاتا ہے, آپ کو کہیں قرض دلا دیتا ہے, آپ کو کہیں آپ کے بچوں کو سیٹل کر لیتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اور چیلنج اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑھ بھی گیا ہے, لیکن حل وہی ہے. جی بالکل. آئی مین اوبیسلی آج کے دور کا چیلنج اوبیسلی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ perhaps it was a simplistic challenge. مجھے کہنا نہیں چاہیے, I don't know whether this is the right way of putting it. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بت کا سامنے ہونا اور آج کے جو بت ہیں, جیسے اقبال نے وطن کو جو بت کہا, یا سملر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پروفٹ موٹیو جو ہے یا اس دنیا کا بینیفٹ وہ امریکہ سے مل رہا ہو یا کہیں سے بول, یہ وہ بت ہیں جو ہم نے تراش لی ہیں. بہر صورت ان ہر طرح کے بتوں کی جو نفی ہے یا اس کا جو علاج ہے وہ توحید ہی ہے. وہ توحید کا وہ کانسیپٹ ہے جو کہ میں انفارچونیٹلی جو آج کی جو عقیدہ وارز میں ہمیں توحید کا کانسیپٹ مل رہا ہے, دس از ناٹ دیٹ. اٹ از ویری سمپل کہ ہم عقیدے کے جو 6 پلرز ہیں ہم سب ان کو جانتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم والقدر خیر و شر والبعث بعد الموت, کہ ہم ان 6 چیزوں کے بارے میں کلیئر ہے. اس کے بعد آپ اسماء و صفات کی ڈیٹیل ڈسکشن میں چلے جائیں, تعویلات میں چلے جائیں, ظاہری اپروچ لیں جو کہ حنابلہ کی اپروچ کہہ لیں اس کو, یا اثری اپروچ کہہ لیں اس کو, یا ماتوریدیوں کی اپروچ کہہ لیں. مطلب یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ علماء آپس میں اگر وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ پبلک, یعنی کہ ایک عام مسلمان کے لیے یہ چیزیں میں ان کو نہ الجھایا جائے. تو یہ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اگلی پوڈ کاسٹ کا یہاں پہ ہم تھوڑا سا پریلیوڈ کر دیں کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا میں اسپیشلی ویسٹرن سوشل میڈیا کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ جو کام ایکچولی ہم نے کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ عقیدے کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن اور جو عقیدے کی میس اویئرنیس کا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا اور پھر جو کام وہی یثرب میں ہوا, اس وقت کوئی ڈیٹیل احکامات جو تھے اس کی تفصیلات ایسا نہیں دی گئی. صرف یہ آئیڈیا بلڈ کیا گیا سوسائٹی کے اندر اور سوسائٹی کو اس آئیڈیا پہ ٹرانسفارم کیا گیا. اور وہ آئیڈیا سمپلی یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو دیکھ کے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو فلی سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. دس از اٹ. یہ ایک آئیڈیا اگر ہم اچھے طریقے سے سوسائٹی کے اندر اس کو ایز اے میس اویئرنیس, جس کے میکینزمز ہو سکتے ہیں, ابھی آپ نے تبدیلی کا وہ پوچھا, تو اس کے میکینزم کیا ہوں گے کہ آپ کو وہ لوگ جو اس وقت کرنٹ آئیڈیاز کو پش کرتے ہیں یا اس کے لیے سہارا کا کام کرتے ہیں یا اس کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ انگیج کریں. آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اشراف کے ساتھ انگیج کیا, یہ نہیں کیا کہ ان کو دھتکار کے ان کو پرے کر دیا اور ایک کوئی ریولوشنری موومنٹ نیچے سے کھڑی کر دی. دس واز ناٹ اسلامز میتھڈ آف چینج. یہ کوئی سوشلسٹ میتھڈ ہو سکتا ہے یا کسی اور فرینچ ریولوشن کا میتھڈ ہو سکتا ہے. اسلام کا میتھڈ یہ تھا کہ آپ نے ان بنیادی عقائد کی پروموشن سے, اس کی پش سے, اس کا ایک غالب فکر بننے سے اور غیر جو عقیدے کی جو غلط اسٹیبلش نارمز بن گئی تھی پچھلے 600-700 سال سے, ان کو چیلنج کر کے ان کو نکالنا اور ان کے اوپر ایک نئی, ان کو اوپر نہیں, ان کو ہٹا کے ان کی جگہ ایک نئے آئیڈیا کو میس لیول پہ اڈاپٹ کروانا اس میں لازمی نہیں تھا. مکہ کے معاشرے میں پہلے 13 سال میں ہمیں سیرت میں مختلف نمبرز ملتے ہیں, بٹ لیٹس سی آئی ہیو ناٹ ہرڈ کہ مور دین 150 سے 200 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے 20 سے 25 ہزار کے معاشرے میں. لیکن جو افیکٹ جنریٹ ہو رہا تھا وہ تھاٹس کا افیکٹ تھا. اٹ واز ناٹ نمبرز افیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ہر بندے کا گھر نوک نہیں کیا, دروازہ نوک نہیں کیا کہ آؤ میں تمہیں نماز کا بتا رہا ہوں, آؤ میں تمہیں حج کا. اس وقت نماز میں نے بتایا پہلے وہ تو نماز 7ویں یا 8ویں سال میں جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کے لیے گئے تو وہاں پہ تو وہ سارا کیا تھا, وہ صرف یہ آئیڈیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو, نشانیوں سے پہچانو, قرآن کی آیات اترتی تھی اور پھر ساتھ میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی کہ پہلا کلمہ, میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اسلام کا جو پہلا ایکچوئل کلمہ تھا, جو تو بعد میں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اب جو کلمہ ہم ادا کرتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل. پہلا کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع میں دعوت میں جو دیا تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ یہ کہہ دو سے مطلب کہ اس پہ بلیو کر لو, ایز اے سوسائٹی کلیکٹیولی مان جاؤ, ایز سوسائٹی, ایز معاشرہ. اور ایک اور میں امپورٹنٹ بات, تو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کا مطلب یہ ہے, کامیابی کا مطلب تو ایکچولی یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں, لیکن وہ کامیابی دونوں تھی.
جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب. اس سے بڑی کمپریہنسو دعا کیا ہوگی؟ کیا آپ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو بھی اس کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دے دے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کر دے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فلاح پا جاؤ گے. تو دس از دا موسٹ کمپریہنسو ماشاء اللہ یہ دعا ہوتی ہے. مطلب کہ یہ دعا میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا پڑھوں. یہ جو تھاٹ ہے فنڈامنٹل کہ کامیاب ہو جاؤ گے، ایکچولی ہم واپس اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ کہ دین اسلام بحیثیت دین دنیا سے ایک قسم کا ہمیں دین کی شکل میں نظر نہیں آ رہا. آج ایک مذہب کی شکل میں مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے. اسلام ایسے طرز زندگی بحیثیت دین نظام اور آئین وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، ہماری کلیکٹیو لائف سے. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اگر نماز روزے پہ فوکس کرو گے، اچھے اخلاقیات پہ کرو گے تو بس یہی کامیابی کی ضمانت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. جو کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے ایکچولی دیکھا جائے تو اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں. یہ سیکولرزم کا اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اور دین کا کمپریہنسو جو عقیدے کا کمپریہنسو مطلب ہے اس کو ایک اس کی میسو اویئرنس میس لیول پہ اویئرنس اس کی کریٹ کرنی ہے، جس کے اوپر پھر پبلک اوپینین آپ نے بلڈ کرنا ہے. کن چیزوں کے بارے میں یعنی کہ ایک امت کا کانسیپٹ ہے. دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ کہ ہم نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم سے نکلیں. اور سملرلی کہ ہمارا اپنے لائف کو آرگنائز کرنے کا جو حکومتی نظام ہے وہ خلافت کا نظام ہے. اور پھر ہم نے اس دنیا کو باقی انسانیت تک اس دین کو باقی انسانیت تک لے کے جانے کا جو اوریجنل جو پروجیکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو ادا کیا، انہوں نے ادا کیا، پھر صحابہ نے ادا کیا، اس کے بعد اگلی جنریشنز اس کو ادا کرتی رہیں، وہ ہم نے ادا کرنا ہے تھرو دعوت اور جہاد کے ذریعے. تو ٹو ریکیپ، مجھے آپ کی باتوں سے جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سب سے پہلی بات کہ جو کوئی بھی اس پروجیکٹ میں سوسائٹل چینج کے پروجیکٹ میں تبدیلی کے پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے اس کو سب سے پہلے تو سمجھنا ہے کہ سوسائٹی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. اگر اس کی ڈیفینیشن غلط ہوگی تو وہ ایک غلط ٹارگیٹ کے پیچھے بھاگنے لگے گا. وہ ٹرک کی بتی ہوگی، وہ کبھی بھی اس کو پانی پائے گا اور وہ بھاگتا رہے گا، تھک جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. جب سوسائٹی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی از ناٹ جسٹ این کلیکشن آف انڈیویجولس بٹ رادر اس میں ساتھ میں ان کے کچھ افکار ہیں، ان کے کچھ احساسات جذبات ہیں اور ساتھ میں ایک نظام ہے. تو جب آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ایڈریس آل فور کلیکٹیولی. تو آپ نے سوچنا ہے کہ جی انڈیویجولس بھی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں سوسائٹی کی اوپر جو سوسائٹی کے اندر جو افکار ان کو بھی تبدیل کرنا ہے، جذبات کو بھی انفلوئنس کرنا ہے اور پھر نظام جو اوپر بیٹھا ہے اگر وہ بیٹھا رہا تو مسئلہ نہیں، تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ اس کو کیسے تبدیل کیا جائے. اب اس کے اندر جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو آپ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے حوالے سے، ان کی سنت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو اصل بڑا کام ہے وہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا، خاص طور پہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو کہ اہل الحل والعقد ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو ریچ آؤٹ کرنا اور ان کے ساتھ ایک ڈسکشن میں انگیج ہونا. اور وہ ڈسکشن اب کیا ہوگی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ڈسکشن یہ نہیں ہے کہ یار تم اچھے مسلمان بن جاؤ اس طرح کہ تم جو ہے نا نماز پڑھنے لگ جاؤ، روزہ رکھنے لگ جاؤ. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، فرائض ہیں، لیکن ان کا تبدیلی سے شاید بڑا کم تعلق ہے. تبدیلی کا تعلق اس بات سے کہ ان کو یہ سمجھانا کہ تم نے ایز این انڈیویجول اور اس نظام نے ایز اے کلیکٹیو سبمٹ کرنا ہے اللہ کے حکم کو. تو جو کچھ ہوگا تو آپ نے اپنا پورا کرائٹیریا آف ایکشن تبدیل کرنا ہے اور اس کرائٹیریا آف ایکشن میں حلال حرام کے آپ ہر چیز کے لیے قرآن کی طرف دیکھیں گے، ہر چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھیں گے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اصل میں نظام کی تبدیلی ممکن ہوگی. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے سمرائز کر دیا. تب یہ ہوگا کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک ٹرانسفارم شکل میں اس چینج کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی بلکہ وہ چینج ڈیمانڈ کر رہی ہوگی. چینج اور نہ صرف وہ ڈیمانڈ کر کے چینج لائے گی، انشاءاللہ وہ چینج آئے گی، بلکہ اس کے بعد وہ سوسائٹی اس لیول پہ کھڑی ہوگی کہ پھر وہ باہر نکلے. جیسے مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ایریا تھا مدینہ، وہاں پہ جب یہ چینج آ گئی تو وہ سوسائٹی پہلے سے ریوائوڈ اور ٹرانسفارمڈ اس لیول پہ ہوئی تھی کہ اٹ جسٹ ٹوک اے میٹر آف فیو ڈیکیڈس کہ اس نے رومن اور فارس کو گرا دیا اس سوسائٹی نے. وہ اس لیول پہ یہ نہیں ہوا کہ پہلے ڈنڈے کے زور پہ اس سوسائٹی کے اوپر بیٹھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس ڈنڈے کے زور پہ اس کے عقائد بنیادی ٹھیک کیے، پھر ان کو ایک لمبے کلچرنگ پروسیس سے اور تعلیمی نظام سے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ آپ نے پہلے وہ کام کیا اور سوسائٹی کے اندر وہ ڈیمانڈ جنریٹ کی فار دا نیو سسٹم، اس کو ٹرانسفارم کیا سوسائٹی کو آپ نے. اور وہ سوسائٹی جب اس لیول پہ ٹرانسفارم ہو گئی تو جب اس کے اوپر نظام آیا تو وہ ایکسپلوسو طریقے سے اس سوسائٹی کی تقریباً ساری کی ساری لیڈرشپ لیول کی سوسائٹی بن گئی. اور پھر وہی صحابہ فارس کے دربار میں بھی اس کے رستم کے دربار میں پہنچے اور وہی بازنٹین امپائر کو انہوں نے گرا دیا. میٹر آف فیو ڈیکیڈز انہوں نے سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ انسانیت کے بہت بڑے لیول پہ، ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، دس از این آئیڈیالوجی. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ختم کرنے سے پہلے، ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ پاور کہاں پہ لائی کرتی ہے سوسائٹیز کے اندر، کیونکہ پاور بڑی کرٹیکل چیز ہے. لیکن پاور کے ساتھ دو کانسیپٹس اور بھی بڑے کرٹیکل ہیں. ایک کانسیپٹ ہے سوورینٹی کا اور ایک کانسیپٹ ہے اتھارٹی کا، اور پھر تیسرا کانسیپٹ ہے پاور کا.
ہمیں ان تینوں کو الگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو تینوں کو سیپریٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے. سوورینٹی سوورینٹی کیا ہے کہ الٹیمیٹ حکم ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہاں سے ہم لائیں گے. تو مغرب میں سیکولر لبرل کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر سوسائٹی سوورینٹی کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ سوورن ہیں, اور پھر لوگوں کے نمائندے جہاں بیٹھتے ہیں وہ چیز سوورن ہے, اور پھر ساتھ میں نیشن اسٹیٹ سوورن ہے. یہ جو مکس ہے یہ سوورینٹی, یعنی کہ یہاں سے سب سے سپریم یہ ہے, یہاں سے قانون آئے گا, اور وہ لوگوں کا مسئلے جو بھی مسئلے مسائل ہیں لوگوں کو آرگنائز کرنا زندگیوں کو, وہ سوورینٹی وہاں سے, یعنی کہ قانون وہاں سے آئے گا. سوورینٹی ایک کانسیپٹ ہے, اتھارٹی از اندر کانسیپٹ, وی نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ. اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن آتی ہے. اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سوورینٹی کو ایکسرسائز کرنے کا جو رائٹ ہے وہ امت کے پاس ہے. دس از امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, اور وہ عام امت کے پاس نہیں ہے, وہ اس امت کے پاس ہے جو کہ ان آئیڈیاز پہ ٹرانسفارم ہو چکی ہے, اینڈ وہ اس کی وردی ہے نا, وہ اس کا وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ جو خلیفہ یا جو بھی لیڈر امیر جس کو وہ الیکٹ کریں گے اس کو پتہ ہے, وہ ان آئیڈیا سے اتنی ٹرانسفارم ہو چکی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو بندہ آپ الیکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ اس سوورینٹی کا وہ سوورینٹی یا قانون وہ یہاں سے لے گا, وہ اپنے قانون نہیں بنا سکتا. یہ سوسائٹی اس لیول پہ ٹرانسفارم ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو اپوائنٹ کر سکے. کیوں اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اتھارٹی بلانگس ٹو دی امہ, وہ عام امت کی بات نہیں ہو رہی, وہ اس امت کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس لیول پہ کانسیپٹ کی بیس پہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے کہ اب وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ اپنے اس امیر کو مقرر کرے. جیسے کہ مدینہ کی سوسائٹی نے جب ابوبکر صدیق کو اپوائنٹ کیا تو اہل الحل وقت یہی انصار میجرلی وہ تھے, اور جو دو بڑے لوگ تھے عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ وہاں پہ موجود تھے سکے ہوئے, تو یہ بڑے لوگ تھے, تو یہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے جو کہ ٹرانسفارم سوسائٹی تھی. دے ڈیزرو ٹو اپوائنٹ دیئر لیڈر. نہیں, یہ نہیں کہ ہر سوسائٹی نیڈس ٹو بی ٹرانسفارمڈ ان آرڈر فار ہیو that ability for it to appoint a leader over them, not any bunch of people or any society. کوئی بھی سوسائٹی اٹھ کے تو اس لیے یہ بہت کرٹیکل ہے کہ پہلے آپ اس سوسائٹی کو اس لیول پہ ٹرانسفارم کرے اور وہ پھر اپنی اتھارٹی کے لیے اپنے امیر کو اپوائنٹ کرے. اس لیے مسلمانوں کے اندر یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی جو اختلاف ہے اہل تشیع سے وہ ہے یہی. وہ کہتے ہیں منصوص بن اللہ, امام جو ہے اوپر سے نیچے آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ سوسائٹی اس لیول پہ ریوائیو کی جاتی ہے, اس کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے, وہ اس لیول کی ایبلٹی رکھتی ہے کہ وہ اپنا امام اپوائنٹ کر دے, درست اپوائنٹ کرے امام سے. تو یہ, اور پھر تیسرا پوائنٹ تھا پاور کا. پاور فزیکل پاور کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, کسی معاشرے میں پولیس پاورفل ہو سکتی ہے, کسی میں فوج ہو سکتی ہے, کسی میں کوئی ادارہ, ٹرائبل لیڈرز ہو سکتے ہیں. دیٹ وہ پاور جو ہے نا وہ ایکچولی ایک ہتھوڑے کا نام ہے, ایسا دیکھا جائے بندوق کا نام ہے, ہتھوڑے کا نام ہے, تلوار کا نام. پاور از ناٹ دا کی تھنگ. دا کی تھنگ از دا سوسائٹی اور اس کے افکار جن کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے بیسڈ آن دس, اور سوورینٹی از دا کریٹیکل تھنگ. سوورینٹی, اتھارٹی اور پاور کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کے پاس ہتھوڑا اور تلوار ہے اور بندوق ہے اور وہ ہے تو وہ سوورینٹی اور اتھارٹی بھی انہی کی ہے, ان کی نہیں ہے. وہ تو صرف ایک, انفارچونیٹلی اٹس ناٹ اے نائس ورڈ بٹ دیر جسٹ اے ٹول, اٹس اے پاورفل ٹول. اس ٹول کو چلانا کس سے ہے؟ وہ سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, اتھارٹی ان ریوائو لوگوں کی ہے جنہوں نے ایک اپوائنٹ کیا ایک لیڈر کو, اس لیڈر کو چیک میں رکھتے ہیں وہ بیسڈ آن دیئر آئیڈیاز. اگر وہ سوسائٹی میں وہ آئیڈیاز ہی نہیں ہیں تو رولر کو انہوں نے کس چیک میں رکھنا ہے؟ ہینس دیز آئیڈیاز آر کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس میں فائنل پوائنٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی اس وقت اس لیول سے بہت دور ہے, خاص طور پہ نوئنگ دا فیکٹ کہ اس سوسائٹی کے اندر بہت ساری آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل پارٹیز بھی کام کر رہی ہیں, تو ان کی موجودگی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت دور ہے یا نہیں؟ نہیں, میرے خیال سے دور پیرا نہیں ہے. دیکھیں, اس کام کو کرنے کے لیے, یعنی سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے یو ہیو ٹو ہیو این آئیڈیالوجی, اور ملٹیپل کوڈ بی آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں, جو اس سارے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی ہوتی کیا ہے, اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے چینج کے لیے. اور دے ڈونٹ ہیو ٹو بی ان ملینز, دے ڈونٹ ہیو ٹو بی ان ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز. ایسی جماعتیں جو ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی میسو ان نمبرز, یو کوڈ بی فیو ہنڈریڈ پیپل آف لیڈرشپ کیلیبر. ایک آپ پاپولر بیس یا پاپولر پلیٹ فارم کھڑا کرتے ہیں جو کہ ان آئیڈیاز پہ کھڑا ہوتا ہے, ان آئیڈیاز کو سوسائٹی کے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور سوسائٹی جب ان آئیڈیاز سے افیکٹ ہوتی ہے, اور اس میں ہر سوسائٹی میں چند لوگ ہوتے ہیں انفلوئنشلز جو کہ ان پرانے آئیڈیاز کو, پرانے سسٹم کو جنہوں نے سہارا دیا ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ انگیج کریں, ان کے اوپر اپنی ان آئیڈیاز کی لیڈرشپ بنائیں. سارے نہیں آپ کے ساتھ وہ اگری کریں گے, لیکن بہت سارے آپ کے ساتھ اگری کرنا شروع کر دیں گے. اور اسپیشلی اگر سوسائٹی کے اندر ایک گیپ آ گیا ہے, ویکیوم آ گیا, جو کہ اس وقت پاکستان میں آ گیا ہے بہت بڑا, پاکستان میں ایک میجر ویکیوم آ گیا ہے. اس وقت پاکستان کے مین اسٹریم پولیٹیشین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ چہروں سے بدلنے والا معاملہ اب نہیں رہا, یہ نظام نیڈس ٹو بی
لیکن وہ نیا نظام کیا ہے اس کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو انٹریکٹ ود پیپل, شو دم دا سسٹم آف اسلام. اس کے جو فزیکل پارٹ میں ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ اس کے فزیکل پارٹ کی جو چیز ہم مختلف لیڈرشپ لیول پہ لوگوں کے پاس لے کے گئے ہیں, وہ اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, پالیسی لیول کے لوگ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, اینڈ اس کا رسپانس واز مائنڈ باگلنگ فار می کہ اتنا زبردست ہمیں اس کا رسپانس آیا. ایکیڈیمکس ہیں مثلا, تو اس میں ہم نے پیچھے کچھ سیمینارز بھی کیے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, اور جب ان کے سامنے ہم نے وہ چیز رکھی, ہر ایک نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اسلام کے اندر فزیکل جو پارٹ ہے اکانومی کا اس میں اتنی ڈیٹیلز ہیں, اتنی تفصیلات ہیں, اور کتنا زبردست سسٹم ہے کہ اگر یہ سسٹم آ جائے تو آپ کے یہ تمام مسائل اسلام کے چند قوانین اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو کہ ظاہر ہمیں پورے امپلیمنٹ کرنے ہیں, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو سوسائٹی کے اندر لے کے جانی پڑے گی, اور چند سو لوگوں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. So to connect with the original point, we were able to produce that document particularly because we are of the belief کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی احکام نازل کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا بہت دور بھی نہیں جانا پڑا انٹرسٹنگلی, بلکہ یعنی اور ہمیں تو قرآن اور سننا کے ریفرنسز دیے بھی ہیں, لیکن انٹرسٹنگلی علماء نے بعد میں یہ ساری چیزیں نکال کے ایک ایک چیز پہ کتاب الخراج اور کتاب الاموال اور یہ ساری لکھ کے رکھی ہوئی ہیں, جس سے کہ پتہ ہے اور یہ امپلیمنٹ ہوتی رہی ہیں, لیکن سم ہاؤ پچھلے 100 سال میں یہ سارا کچھ لوگوں سے بھول گیا ہے, کلیکٹیو میموری میں سے نکل گیا ہے, یا یہ کلیکٹیو کنوکشن جس کی بات ہو رہی تھی وہ چلی گئی ہے کہ یار یہ اس طریقے سے کرنا ہے, تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی بیسڈ آن دا کور آئیڈیا کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نوٹ کہ اس کا ہمیں مٹیریل بینیفٹ ملے گا, بینیفٹ بھی انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, میرے خیال میں کافی کمپریہنسو ہوگی ڈسکشن, اور ہم اس کو انشاءاللہ پھر انگلش میں کنٹینیو کریں گے ود دی تھاٹ ان مائنڈ کہ ہمارے جو ویسٹ میں بھائی ہیں وہ خاص طور پہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, بہت بڑی بڑی فالوئنگز ان کی, لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اس ڈسکشن سے ہٹ جاتے ہیں تو شاید اپنا وقت جو ہے وہ فروعی برانچ ایشوز کے اندر ضائع کرتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کو ہم ایک نصیحت سمجھ لیں, گائیڈ لائن سمجھ لیں کہ وہ کریں کہ یار اپنا وقت اس ٹائم پہ جب ایک آگ لگی ہوئی کیفیت ہے کہ ہمارا گھر جل رہا ہے, ہم جل رہے ہیں, ہمارے بچے جل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے گھر پہ قبضہ ہو چکا ہے, تو اس کے اندر شاید وہ والی ڈسکشنز ہونی چاہیے, لیکن جیسا آپ نے کہا اسکالرس کو کرنی چاہیے, تو اس بات کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. انشاءاللہ. چلیے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.